अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और आपको कहते हैं खुशामदीद एक नई सुबह के साथ और एक नए दिन के आगाज़ के साथ, और इस हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आपका दिन आपके और आपके अहले खाना के लिए बहुत अच्छा गुजरे। अच्छा, अभी हमने देखा कि कुछ एक दो दिन पहले एक ऐसा वाक़या हमारे सामने आया जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल हो रहा है। दो आप जानते हैं कि हम इतने सीरियसली उस पॉलिटिकल डिबेट्स के अंदर या उन इशूज़ पर नहीं जाते, बट ये एक मुआशरती मसला है। पता नहीं ऐसे कितने वाक़यात होते हैं और कितने रिपोर्ट नहीं होते। हमने एक देखा कि फैसलाबाद में एक लड़की जो मेडिकल की तालिबा थी, उसके साथ किस तरह का बिहेवियर रखा गया, कैसा नारवा सलूक रखा गया, और उसके बाद वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई। अफसोस इस बात का है कि अभी भी हमारे माशरे में एक ऐसा तबका मौजूद है जो कि सप्रेस्ड करता है ख़ातून को, अब चाहे वो किसी भी डोमेन में हो। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा था कि वो औरत उनकी कैपेसिटी में किसी भी डोमेन में नहीं थी, बट उसे जबर से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। जिस तरह भी बुरा ट्रीटमेंट उनके साथ रखा गया, यहाँ से ये ज़रूर पता चलता है कि हमारे माशरे की कितनी बेहिस्सी है। एक ये वाक़या, और दूसरा हमने इस्लामाबाद में भी देखा कि कुछ फ़ॉरनर्स ख़वातीन हमारे पास आई हुई थी, तो वो किस तरह डरी हुई और सहमी हुई उन वीडियोज़ में नज़र आती हैं। सो कलेक्टिवली यहाँ पर एक बात समझने की हमें बतौर कौम ज़रूरत ये है कि आखिर हमारे माशरे में ऐसी वो कौन सी ख़राबियाँ हैं जिन्हें हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें अपने बेटों को सिखाने की ज़रूरत है, स्पेसिफ़िकली औरत की इज़्ज़त के हवाले से, एक ख़ातून की इज़्ज़त के हवाले से। अब चाहे उसका मज़हब, उसकी ज़ात, उसकी नेशनैलिटी कुछ भी हो, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आपने किसी ख़ातून की इज़्ज़त कैसे करनी है। ये दोनों केसेस वाइस वर्सा चलते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि जब इस तरह की वीडियोज़ बाहर आती हैं और जब ट्रोलिंग में आती हैं, सो हम एहसास नहीं कर पाते कि पाकिस्तानी एज अ कौम और एज अ नेशन जो है, उन्हें बदनामी लेनी पड़ती है इंटरनेशनल लेवल में। सो कोशिश करें कि आप अपने बेटों को, अपने घर के मर्दों को ये ज़रूर सिखाएं कि किसी औरत की इज़्ज़त बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे कि आपके घर में जो चार दीवारी में माँ, बहन, बेटी की सूरत में जो औरत मौजूद है। बिकॉज़ ये एजुकेशन देना माँ की भी ज़िम्मेदारी है, और इस बिहेवियर की हौसला स्टिक नहीं करना एज अ माशरा हमारी भी ज़िम्मेदारी है। और हमारे दीन ने भी हमें यही सिखाया है कि औरत की इज़्ज़त उसी तरह करनी है। जब एक बेटी को एक रहमत का दर्जा अल्लाह ताला की तरफ से दे दिया गया, एक औरत को ये दर्जा दे दिया गया, माँ को, माँ के कदमों के नीचे जन्नत दे दी गई, तो आप अंदाज़ा करें कि औरत की इज़्ज़त करना कितना ज़रूरी है मज़हब के लिहाज से भी। सो कोशिश कीजिए अपने रवैयों में तब्दीली लाइए और कंडेम कीजिए ऐसे वाक़यात को, और कर भी रही है पाकिस्तानी कौम, अच्छा लगता है। लेकिन ग्रो एंड थिंक बिग, और माशरे के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें, ताकि एज ए नेशन आइडेंटिटी हमारी नेगेटिव किसी सूरत भी ना जा सके। और इसी के साथ ही जनाब, ये मुझे वो थॉट्स थे जो मैंने सोचा कि आज ज़रूर आपसे शेयर करने चाहिए, क्योंकि वैसे तो अच्छी बातें हम हमेशा ही बड़े बुज़ुर्गों की शेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका एहसास इंडिविजुअल लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ चलते हैं अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन की जानिब और देखते हैं आज हमने कौन सी जगह आपके लिए चुनी है। तो जनाब, आज आपको लेके चलते हैं खूबसूरत अताबाद झील की जानिब। इसको देखिए।
تو جب بھی آپ کا یہاں پر جانا ہو بالکل اس کو مس نہ کیجیے. اور اب تو بہت خوبصورت ہوٹلز یہاں پر باقاعدہ عتبات جھیل کے اوپر موجود ہے جہاں پر آپ اٹھتے ہیں, پردہ ہٹاتے ہیں اور باقاعدہ جھیل کے نظارے لے سکتے ہیں, وہاں بیٹھ کر چائے پی سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں. تو ضرور جائیے یہاں پر. اور ہم چلیں گے ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب چلیں گے اپنے سیگمنٹ مارننگ گیسٹ کی جانب. تو جناب میرے ہاتھ میں آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں. میں نے جب اپنے گیسٹ کے ہاتھ میں دیکھی سو آئی ڈیلیبریٹلی ٹوک اٹ بیکاز مجھے بڑی خوبصورت لگی. اور اس کا ٹاپک ہے جناب آرٹ لٹریچر فیسٹیول, ہمارا ادبی جشن بچوں کے لحاظ سے. اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ہم چائلڈ ایجوکیشن پہ بات کرنے والے ہیں, بٹ ایوری تھنگ از ناٹ لائک بکس اور بکش نالج از ناٹ ایوری تھنگ. اپنے بچوں کو ایکوپٹ کرنا لٹریچر کے ساتھ, اپنے بچوں کو یہ سکھانا کہ بک کے ساتھ رشتہ ان کا کتنا ضروری ہے, اور آپ ان کی مینٹل گروتھ کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں, ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. اور میں تعارف کراتی ہوں ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں. بیلا رضا جمیل صاحبہ, یہ پبلک پالیسی اسپیشلسٹ ہیں, CEO ہیں ادارہ تعلیم و آگاہی کی, سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کانشیسنیس, کمشنر انٹرنیشنل کمیشن آن فائنانس اینڈ گلوبل ایجوکیشن اپرچونٹی, CLF جو کہ چلڈرن لٹریچر فیسٹیول ہم نے دیکھا کہ بڑا اسے اپریشیٹ کیا گیا جب یہ انیشیٹو لیا, جسے پاکستانی لرننگ فیسٹیول بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی انہی کا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ایک ٹرسٹ سے بھی یہ جڑی ہوئی ہیں, فارمر ٹیکنیکل ایڈوائزر رہ چکی ہیں فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ. اس کے علاوہ فرسٹ ایجوکیشن پارلیمنٹریز کاکس یعنی EPC, وہ بھی انہوں نے ہی لانچ کیا اور بڑا سکسیزفلی انہوں نے چلایا. اس کے علاوہ ایجوکیشن ریفارمز پہ کام کرتی ہیں, لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے کام کرتی ہیں. سٹارٹ میں انٹرو میں جو میں نے بات کی وومن وائلنس کے حوالے سے, اس کے حوالے سے انہوں نے بہت بار کام کیا ہے. ارلی اینڈ فورسڈ چائلڈ میرجز اور ورسٹ فارم آف چائلڈ لیبر, اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ جناب یہ کمشنر ایجوکیشن کمیشن ہے, ممبر یونیسکو ہے, IBE کاؤنسل ہیں, اور بھی بہت کچھ کر رہی ہیں. شی ہیز اے ماشاء اللہ ویری رچ پروفائل اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ شی از ہیئر ٹوڈے ود اس. ویلکم ٹو دا شو میم بیلا. سو یہ وہ ڈومین ہے بچوں کی ایجوکیشن جس کو آج بھی ہم اتنا سیریسلی نہیں لیتے جتنا ہمیں لینا چاہیے. بیکاز میں اپنے پروگرام کے انٹرو میں بات کر رہی تھی کہ بنیادی طور پہ ذہنی نشو و نما کی جو بات آتی ہے اس میں مورلز بھی ہوتے ہیں, اس میں ایتھکس بھی ہوتے ہیں, اس میں بچے کو اچھی سوچ دینا بھی ہوتی ہے. سو آپ نے یہ ڈومین کیوں چنی, کیا لگا آپ کو کہ بیکاز آپ سنگولرلی اگر اتنی ایفرٹ کر رہی ہیں اتنے عرصے سے اینڈ یو ہیو بلڈ اے رچ پروفائل, کہاں پہ اپنے آپ کو کھڑا دیکھتی ہیں؟ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ میں کہاں پہ کھڑا دیکھتی ہوں اپنے آپ کو, تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک مجدھار میں کھڑی ہوں کہ جہاں پہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بچے جو ہیں, جو ان کا بنیادی حق ہے, جو پاکستان کی ہم نے 75ویں سالگرہ منائی, مگر مجھے نہیں معلوم کہ وہ مل رہا ہے ان کا یا نہیں مل رہا. اور یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ ان کا حق جس طرح سے اب ہم چل رہے ہیں اس سے مل نہیں سکتا. جہاں پہ 2% سے کم GDP خرچ ہو بچوں کی تعلیم کے اوپر, تو وہ قوم کیسے آگے جائے گی؟ اور یہ تو حکومت خود ہی مانتی ہے کہ ہمارے پاس 22-23 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا پا رہے, اور یہ کووڈ کی وجہ سے اور بھی زیادہ متاثر ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ اسکول نہیں جاتے, مگر یہ کہ وہ سکھا بھی نہیں رہے. اسی لیے اسی شوق میں کہ ہمارے کیا وجہ ہے کہ بچے جب بھی کوئی اسیسمنٹ ہوتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں, تو کیوں, حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ بچوں میں وہ جبلت, وہ انسٹنکٹ موجود ہے بہت کچھ سیکھنے کی, اور بھرپور طریقے سے سیکھنے کی, اور ہنسنے کی, اور خوش ہونے کی, اور تخلیقی کام کرنے کی. تو تبھی ہم لوگوں نے بچوں کا ادبی جشن, جس کو ہم پاکستان لرننگ فیسٹیول کہتے ہیں, وہ شروع کیا ہے. کیونکہ نہ صرف وہ بچوں کو مختلف قسم کی لرننگ, اور جب میں لرننگ کہتی ہوں کہ اپنے ورثے سے لے کر, اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے لے کر, سائنس ٹیکنالوجی سے لے کر, تھیٹر پرفارمنگ آرٹ سے لے کر, آپ جو کہیں کہ کتابیں لانچ کیسے کرنی ہے, بول کے آپ آزاد ہیں کہ اپنی اظہار کیسے کرنا ہے, یہ سب ہوتا ہے تاکہ اس میں صرف ایکیڈیمکس کی بات نہیں ہم کر رہے, مگر ہم سوشل ایموشنل لرننگ کی بات کر رہے ہیں.
हमारे बच्चे पाकिस्तान में बहुत सताए हुए हैं और उनको सबसे ज़्यादा ये जो एक तरह से जो सोशल इमोशनल लर्निंग है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे उनको हौसला मिलता है, उससे वो दबते नहीं हैं और उसी से फिर सीखने का जो उनमें एक कैपेसिटी है वो फिर आगे निखर के आती। ये रिसर्च कह रही है, ये मैं नहीं कह रही क्योंकि मेरा जी चाह रहा है कि हाँ बच्चे जब ऐसी खूबसूरत किताबें देखते हैं तो वैसे खुश हो जाते हैं क्योंकि उसमें तस्वीरें भी अच्छी हैं, इमेजेस भी हैं और ये सस्ती सस्ती बन रही हैं, ये नहीं कि बहुत महंगी किताबें हैं। मगर हमारा शौक़ ये था कि इन किताबों से बच्चे थिएटर भी करें, बच्चे सवाल भी पूछें, बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट भी करें, बच्चे इन कैरेक्टर्स को खुद अपने आप को ले लें, जो कि क्लासरूम्स में हमें आम तौर पे बच्चों को कभी मौका नहीं मिलता। उल्टा ही कहा जाता है बस चुप कर जाओ, सवाल ना पूछो, ये ना करो। तो ये जो एक मनफी एक माहौल है, बच्चों को इसमें से निकालना है। मगर उसके लिए एक बुनियादी तालीम यानी कि जो कि आर्टिकल 25 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आइनी हक़ है, हमारा फंडामेंटल राइट है, वो कहता है वो दिलवाना है बच्चों को। मगर वो कैसे दिलवाया जाएगा अगर इतने सारे हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, जिसमें अक्सरियत उन बच्चों की है जो कि छठी जमात से ऊपर हैं, क्योंकि हमारे पास स्कूल ही नहीं काफ़ी है, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है। आपका वर्जन मैं समझ गई हूँ। ऑब्वियसली यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस। एक तो बच्चों को लाना और उन्हें ये सीख देना, ये मुझे लगता है ये कतरे आसान है। बज़ाहिर उन लोगों का ज़हनी सेटअप चेंज करना जिन्होंने ये फैसले करने हैं। सो यू हैव आल्सो वर्क विद द पार्लियामेंटेरियंस एज वेल। आप गवर्नमेंट के साथ भी काम करती रही हैं। चैलेंजिंग क्या लगता है? मुझे वैसे लगता है आपकी पोजीशन में आके कि शायद उन डिसीजन मेकर्स के साथ ज़्यादा मुश्किल है उन्हें इस चीज़ पर लेके आना कि प्लीज़ इसको सस्पेंड करें, इस पे पॉलिसीज़ बनाएं। जी, आपके लिए क्या चैलेंजिंग है? यही चैलेंज है। क्यों कि मैं तो 105-10 डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान भर में काम कर चुकी हूँ पिछले 30 बरस से और मेरी हमेशा लर्निंग होती है और मैं हमेशा वो ढूंढती हूँ, वो माँ बाप जो कहते हैं कि हमने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। मैं अभी तक नहीं मिली हूँ। अगर किसी ने कहा है तो उसने सिर्फ इस वजह से कहा है कि स्कूल दूर बहुत है, हमारी जवान बच्चियाँ पहुँचेंगी कैसे, कोई ट्रांसपोर्ट का तरीक़ेकार नहीं है। मगर जब पार्लियामेंटेरियन से बात होती है, वो समझते तो हैं इंटेलेक्चुअली इस चीज़ को, वो ये नहीं से इनकार करते कि आइनी हकूक़ मिलने नहीं चाहिए। हमारे बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस बहुत एक्टिव हैं, एक्टिविस्ट्स भी हैं बल्कि। मगर जब हम देखते हैं कि बात कहाँ आके टिकती है, आज अभी हमें अच्छा लगा पार्लियामेंट्स में एक बच्चों का ख़ास सेशन हुआ कि ख़वातीन के ख़ास सेशन हुए। तालीम का ख़ास सेशन होना चाहिए जिसके रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि जो हमारा इस वक्त 2% से कम बजट चल रहा है एजुकेशन का, उसको कम से कम दुगना हो जाना चाहिए और हमें बतदरीज बच्चों को 2030 तक देखना चाहिए कि ऑल चिल्ड्रन आर लर्निंग एंड ऑल चिल्ड्रन आर हैप्पी। मगर पार्लियामेंटेरियंस का प्रॉब्लम ये है कि वो सब मेरे दोस्त भी हैं, मगर हमारी जो डेमोक्रेटिक साइकिल्स हैं, आप देख ही रहे हैं कि इलेक्शन साइकिल्स तंग से तंग होती जा रही हैं, उसमें इतनी ले-दे होती है, बीच में गड़बड़ हो जाती है, पूरी टर्म कंप्लीट नहीं होती है, ट्रांजिशन गवर्नमेंट्स आ जाती। इसी चक्कर में जो तालीम के सिलसिले हैं, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं, हेल्थ में बहुत पीछे हैं, फंडामेंटल इंडिकेटर्स में बहुत पीछे हैं और हर एक चीज़ का ताल्लुक तालीम से इसलिए आ जाता है, स्टंटिंग होगी तो बच्चा पढ़ नहीं पड़ेगा, पढ़ नहीं सकेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी होगी तो बच्चे आगे नहीं जा सकेंगे, माँ खुश नहीं है और उनके हालात बहुत ख़राब हैं, बच्चे हमारे चाइल्ड लेबर में बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह से होगा? तो कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ती हैं तालीम से और वो अभी तक हम लोग 75 साल में ये फ़ैसला नहीं कर पाए कि तालीम वाकई में इम्पॉर्टेंट है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है। अभी तक तो स्लोगन लग रहा है, अहमियत नहीं सामने नज़र आती। अहमियत नज़र आती तो सारे इंडिकेटर्स हमारे बदल रहे होते। ये तकलीफ़ है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और अपनी तरफ से मैं हार नहीं मान रही, मगर दुख बहुत है कि जो मेरी एक जर्नी शुरू हुई थी 4 साल की उम्र में, मैं 4 साल की उम्र में पहले स्कूल गई, वहीं से झगड़ा शुरू हो गया किताबों पे कि ये किताबें बहुत फ़ॉरेन लगती हैं, हमने तो कभी अपनी माँ को मेरी देखा नहीं, ना रोवर को कुत्ते की तरह देखा, तो ये क्या सिलसिला है?
ہم کیوں نہیں اپنی کتابیں اپنے طریقے سے اپنے سلیقے سے بناتے؟ جھگڑا میرا 4 سال کی عمر میں سہے، میں اسکول سے 3 دفعہ نکالی گئی ہوں، مختلف اسی طرح 4 سال 7 سال 12 سال، اسی لیے کیونکہ جھگڑا ہی میری بغاوت ہے، مگر میری بغاوت چلتی رہے گی جب تک انشاءاللہ ہم کامیاب نہیں ہوں لیکن گے۔ پوائنٹ ہے اس کے پازیٹیو بغاوت ہے. اب جس طرح آپ ذکر کر رہی تھیں، کچھ 2-3 دن پہلے میں نے ایک جگہ پہ بکس دیکھی، بچوں کی تھیں، سٹوری بکس تھی، اور اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ اسٹوریز آف اے پروفٹس، اور چھوٹے چھوٹے واقعات، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت کئی بکس ایسی تھیں، آپ یقین کریں کہ آئی پک دیم اپ، اور میں نے خود پڑھی کہ کئی سٹوریز نہیں پتہ. اب ظاہر بات ہے اب ماشاء اللہ ہمارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ان سب کا ان کی زندگی کا احاطہ کریں تو ایک پڑھتے ہوئے آپ کو ٹائم لگتا ہے، بٹ چھوٹی چھوٹی اسٹوری. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر وہ کتاب بچوں کے لیے لکھی گئی، ایک ہی واقعے کے اوپر انہوں نے اسے سم اپ کیا، مجھے بڑی اچھی لگی، اور میں نے وہ ساری سیریز خرید لی اپنی بچی کے لیے کہ ایٹ لیسٹ ریلیجن سے بھی کنیکٹ ہو رہی ہے. دیز آر آر ایکچوئل ہیروز، ہم سپر ہیروز کی بات کرتے ہیں نا. سو آپ کی جنگ بالکل جائز ہے. سو بیلا صاحبہ، ادبی جشن جب آپ نے یہ شروع کیا لٹریچر فیسٹیول، واٹ واز دا ریسپانس، اور وہ مشکل چیز کیا تھی؟ دیکھیے، اور وہ تب شروع تو کیا اسی جھگڑے سے، کیونکہ ہم بہت بڑی ایک اثر اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ بچوں کی لرننگ اسیسمنٹ کرتے ہیں، پورے ملک میں سب سے بڑی لرننگ اسیسمنٹ ہے. تو جب ہم نے دیکھا اس کے رزلٹس اتنے کمزور آئے تو ہمیں بڑی پریشانی ہوئی کہ یا اللہ، بچوں کو ہمیں معلوم ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بچوں کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ ہے، ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملتی، تو ہم لوگ کیوں نہ بڑوں کے جشن ہوتے ہیں لٹریچر کے، تو ہم بچوں کا کیوں نہ کریں. پرووکیشن یہ تھی. جب ہم نے کیا تو اتفاق لاہور ہی تھا، اور بڑا مزہ آیا کہ ہم نے چیف منسٹر کو کہا آپ آئیے گا، مگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ بچے آئیں گے کتنے. وہ زمانہ تھا جب لاہور میں بھی بہت بم بلاسٹ ہو رہے تھے، تو ہم نے کمشنر سے ساری حکومت بہت ہمیں سپورٹ کیا. چلڈرنس لائبریری کمپلیکس میں ہوا. ہم نے سوچا 2 دن میں 2000 بچے آ جائیں گے، اور ہم نے بسوں کا بھی انتظام کمشنر سے کہہ کر کروایا، اسپیشل ایجوکیشن سے. اور یہ میں کہوں گی ہماری جو پازیٹیو چیزیں ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں. آج ہم نے 80 فیسٹیولز کر لیے، مگر جو پہلا تھا تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، انڈسٹری پارٹنرز کو بھی کیا، تیاری خوب کری کہ ہمارے پاس 6-7 جگہوں پہ مختلف ایکٹیویٹیز مختلف ایج گروپس کے لیے ہو رہی ہوں. کہیں پپیٹس ہو رہے ہیں، تو کہیں رائٹنگ ہو رہی ہے، کہیں بول کے لب آزاد ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہوا، اور بڑے بڑے لوگ آئے، یعنی کہ حمیدہ کھرو جیسی انہوں نے کتابیں لانچ کری، اپنی چلڈرنس ہسٹری آف پنجاب. مطلب عظیم ہستیاں ہیں فیسٹیول سے جڑی ہوئی، سیلیبریٹیز ہیں، نادیہ جمیل ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ سب بڑے، عدیل ہاشمی ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ 8 بجے سے رجسٹریشن شروع تھی، 9 بجے شروع ہونا تھا. 9 بجے کوئی 8000 بچہ اندر آیا، اور یہ 2 دن میں یہ عالم تھا کہ ہم نے 25,000 کے بعد بچے گننے بند کر دیے. 2 دن میں آئے تھے. اور چیف منسٹر کا فون آیا ایک کہیں ان کے آفس سے کہ آپ لوگ بچوں کو اندر کیوں نہیں آنے دے رہے. ہم نے کہا ہمارے پاس جگہ ہی اب نہیں ہے، ہم نے تو 2000 کا سوچا تھا. یہاں پہ آپ سوچیں نا کہ بچوں کے لیے اچھی ایکٹیویٹیز ہی نہیں، اور اس لیے، اور اچھا فیسٹیول ہمارا ایکولائزر ہے. امیر غریب میں، مدرسہ، ایلیٹ اسکول، امریکن اسکول، پرائیویٹ اسکول، سرکاری اسکول میں کوئی تفریق نہیں ہے، اسپیشل ایجوکیشن اسکول. تو اتنی ہمیں لگا کہ واقعی میں ایسے کہ سوکھے میں پانی، کہیں بارش کا قطرے کیا گرے، وہ تو پھر ایسی بارش ہوئی جو ایسی مانسونز کی ہو رہی. یہ 27 نومبر 2011 کی بات ہے، اور پھر ہمیں معلوم تھا کہ we've hit a jackpot. یہ تو ایسی سکسیسفل چیز ہے. مگر جو اس میں جو خوبصورتی تھی، جو شاید اور ریلیجیس فیسٹیولز میں نہیں ہوتی، کہ ہر بچہ ایک جیسا تھا. وہ اگر عارفہ سیدہ زہرا کو سن رہا تھا، یا نادیہ جمیل سے کہانی سن رہا تھا، یا سمیہ ممتاز سے، یا کسی سے بھی، وہ سب بچے ایک ہی صف میں کھڑے تھے. اور یہی وہ پاور ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ تعلیمی نظام کی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. ایسنسی لاگو کر دینے سے چیزیں بہتر نہیں ہوگی. ہاں، مگر ایسنسی ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اتنا زبردست مٹیریل دے رہے ہیں ہم بچوں کو، اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے
हर बच्चा अपने कॉन्टेक्स्ट से उसको इंटरप्रेट कर रहा है। अच्छा बेला और साहिबा, इससे powerful पहले बन कि रहा है। हमारा टाइम थोड़ा ख़त्म हो जाए, एक इम्पॉर्टेंट इशू की जानिब मैं चाहूँगी कि आप कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज यू हैव वर्क फॉर द वुमेन वायलेंस एज वेल, और ख़ातून की इज़्ज़त इस माशरे में कायम रखना बड़ा ज़रूरी है। आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत ट्रोल हो रही है, फैसलाबाद की एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसको मारा गया, उससे जूते चटवाए गए और पता नहीं क्या कुछ किया गया, और दो शी वॉज एन एजुकेटेड गर्ल और एक बासर आदमी की तरफ से ही किया गया। सो बहसीत एक माशरा हमें कहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि हम एटलीस्ट पढ़ी लिखो, एक ख़वातीन तो वो ऑप्रेस्ड एक ज़माने में वो थी ना जो बिल्कुल ही जाहिल गवार, अपने राइट्स का नहीं पता। यहाँ पे तो बच्ची वाइब्रेंट है, BDS की स्टूडेंट है और ये वाक़या हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी अहम बात है जिसके बारे में हमारा एक कल्चर ऑफ साइलेंस है। ये है कि हमारे रवैये क्या हैं एक दूसरे की तरफ, जेंडर की तरफ, बच्चों की तरफ, किसको हम पीसते नहीं हैं। यानी घरों में बच्चे पिसते हैं, बच्चियां पिसती हैं, औरतें पिसती हैं, कभी कभी अजीब किस्म के डिसेबिलिटी के बच्चे वो पिसते हैं घरों में। तो रवैये, और ये अमीर गरीब नहीं है, ये अच्छे भले खाते पीते घरों में हमने देखा है आए दिन। आपने तो एक से एक हौलनाक वाक़या आप निकाल लीजिए, नूर मुकद्दम का निकाल, किसी का भी निकाल लेंगे। क्या एक रवैये हैं जिनको शायद हमने बहुत सारी चीज़ों पे तवज्जो देते हैं, हम इस पे नहीं देते कि हमने अपने रवैये बदलने हैं। और रवैये बदलने के लिए हमें ज़िंदगी गुजारने की महारतें, जिनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, वो चाहिए हैं। वो आज तक हम बातें कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम निसाब में भी लेकर आएंगे, मगर निसाब से ज़्यादा हमें आम तौर पे, चाहे क्लासरूम हो, चाहे स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे घर हों, चाहे महल्ले हों, वहाँ रवैये बदलने की ज़रूरत है। देखिए, इसी जगह पे आज हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, ये सब इश्यूज़ हैं एडोलेसेंस के। हम लड़कियों की और बहुत खुश होते हैं देखते हैं कि लड़कियां हमारी मोटरसाइकिल्स पे चल रही हैं, उनको हम इनेबल और एम्पावर कर रहे हैं। हम पार्लियामेंटेरियंस में इतने सारी ख़वातीन आ रही हैं, मगर फिर भी हमारे रवैये इस तरह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और इसीलिए हम कुछ भी काम करते रहें, जब तक हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ख़िलाफ़ नहीं बात करेंगे, जब तक हम अर्ली एंड फोर्स्ड चाइल्ड मैरिजेस को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास रवैये हमारे मुस्बित नहीं होंगे और ये मनफी रहेंगे, तो हमारी तो जंग जारी रहेगी। बिल्कुल, और हम चेंज नहीं ला सकते जिसकी हम बात करते हैं, ज़हन की तब्दीली नहीं ला सकते। हाँ, बहुत और इदारा शुक्रिया। तालीम आ गई बुनियादी तौर पे इसीलिए एक जामे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। तालीम का मतलब सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड नहीं है, या प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, वो एक जामे लाइफ लॉन्ग लर्निंग का बिल्कुल प्रोसेस जनाब। है। और वैसे भी ये उन्होंने जो बात की बस मैं ऐड करूँगी कि इट्स एक्चुअली अ लाइफस्टाइल जो आप अपने बच्चे को देते हैं, और उसके अंदर पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो तरबियत की है। बहुत शुक्रिया आपका मैम बेला रज़ा जमील साहिबा। हम कोशिश करेंगे इन्हें फिर से दावत दें और इन्हीं में से इश्यूज़ पे हम बात करें, बिकॉज एक्चुअली दिस इज़ द नीड ऑफ एन आवर कि हम इन इश्यूज़ पर बात करें और अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर जन्नत नुमा मुआशरा तो ना एटलीस्ट बना सके, लेकिन एटलीस्ट इस काबिल बना तालीम और सके। तहफ़्फ़ुज़, बिल्कुल, जहाँ पे एक बच्चा सिक्योर फील करे, इक्विप फील करे और किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्रेक लेते हैं, इन्हें मैं खुदाफिज कहूँगी, आपने कहीं नहीं जाना, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब मैं आपका तारुफ करवाती हूँ सारा अहमद से। ये चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की, असिस्टेंट टू CM पंजाब हैं फॉर चाइल्ड राइट्स, पॉलिटिशियन भी हैं, पॉलिसी मेकर भी हैं, बहुत एक्टिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर ये काम करती रही हैं। इसके अलावा स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट की चाइल्ड राइट्स के ऊपर, मेंबर हैं पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही हैं, और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब तक जुड़ी हुई हैं। सो द पर्पज़ इज़, इनको यहाँ आज बुलाने का मकसद कि माशाल्लाह शी इज़ डूइंग एन इनक्रेडिबल वर्क, लेकिन अभी प्रोग्राम के इंट्रो में भी जिस तरह हमने बात की औरतों के हकूक़ के हवाले से, माशरती रवैयों के हवाले से, ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होता है, ये बच्चों से डेवलप होते हैं। फिर एक बच्चा जब जवानी की सीढ़ी पर कदम रखता है,
وہ نگیٹیو ایٹیٹیوڈز اس کے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں بائی دا ٹائم جب وہ خود پریکٹیکل لائف میں آتا ہے. سو ایکچولی بچوں کے لیے کیا ہونا چاہیے, بیکاز اکثر سائیکالوجسٹ جتنے بھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایگریسو ہے یا ایگریشن میں ہے سو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی چائلڈہڈ ایبیوزو ٹراما جڑا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر ابھی بھی ہمارے پاس کئی ایسے کیسز پچھلے سالوں میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں, ابھی بھی ہوتے ہیں, جہاں پر چائلڈ ایبیوز ہوتا ہے, مختلف شکل میں ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک صرف سیکشل ایبیوز ہوتا ہے, مینٹل ایبیوز ہوتا ہے, چائلڈ رائٹس کو ضبط کیا جاتا ہے, چائلڈ لیبر کے حوالے سے لاز موجود ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, اور بھی بہت کچھ ہے جس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم سارا سے جانیں گے کہ ایکچولی ناؤ شی از ہیڈنگ دا پوسٹ, سو کیا ویژن ہے ان کا. ویلکم ٹو دا شو سارا. سو جب آپ نے یہ چیلنجنگ پوسٹ سنبھالی, چیلنجنگ اس لیے بیکاز ایک عورت ویسے ہی بڑی سینسٹیو ہوتی ہے, اور جب بات بچوں کی آ جائے اور ڈیلی بیسس پہ ایسے کیسز آپ کے سامنے آ رہے ہوں سو اور چیلنجنگ ہو جاتا ہے. سو واٹس یور ایکسپیرینس؟ Firstly, thank you for having me over to speak on such an important topic which is very close to my heart also. Basically میں نے جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو جوائن کیا ایز چیئر پرسن, میرے یہ فیلنگز نہیں تھے اس وقت جو اب ہیں, کیونکہ جو ہمارے پاس بچے رہ رہے ہیں, جیسے ہمارے پاس لاہور میں الون 450 چلڈرن آر لیونگ ہمارے پاس, جو ہمارے پاس ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, ہنر حاصل کر رہے ہیں, وہاں ہم کو امپلائمنٹ بھی دلاتے ہیں. ان بچوں کی 400 سٹوریز بھی تھی ساتھ, ان کی بڑی ٹرامیٹک سٹوریز تھیں جس طرح آپ نے مینشن کیا. تو آف کورس اینڈ فیمیلز آر سافٹ ہارٹیڈ. تو شروع میں وین آئی جوائن تو آئی کوڈنٹ سلیپ فار سم نائٹس بیکاز میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہی, بیکاز ہمارے مسنگ بچے ہیں جن کی فیملیز نہیں مل رہی ہیں, ابیوز وکٹمز رہ رہے ہیں, آرفنز ہیں. سو اٹ واز ویری ویری ڈسٹربنگ. لیکن آہستہ آہستہ آئی انجوائڈ ورکنگ فار دیم. اور آپ نے جس طرح کہا نا کہ دس از اے ہیوج سوشل ایشو, اینڈ یہ صرف یہ پاکستان میں پنجاب میں نہیں ہے, یہ اٹس آل اوور دا ورلڈ. چائلڈ رائٹس کو جتنی اہمیت ملنی چاہیے اتنی نہیں ملتی, اور اسی کے لیے میں اسٹرگل کر رہی ہوں بینگ پارٹ آف دا پنجاب گورنمنٹ. اینڈ ہم سب کو ایز اے سوسائٹی اپنا رول اس میں پلے کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ سب سے آسان طریقہ اس کا یہ جو میں نے لرن کیا اوور دا لاسٹ 3.5 years وہ ہے اویئرنیس ریزنگ, آگاہی. جیسے آپ نے مینشن کیا کہ لاز موجود ہے لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے قانون کے بارے میں, قوانین کے بارے میں. وہ بچوں کو امپلائمنٹ دیتے ہیں 15 سال سے کم عمر, جبکہ پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ کے تحت آپ 15 سال سے کم عمر بچے کو جاب پہ نہیں رکھ سکتے, اٹس اے کرائم. دوسری طرف ایون پولیس کے اینڈ پہ ہم نے دیکھا کافی نیگلیجنس تھی, بٹ ہم نے دیکھا ریفارمز بھی آئے پولیس میں, ہم نے پازیٹیو چیزیں بھی دیکھی, ہم نے ان کی ٹریننگز بھی کروائیں, وچ از پہلی دفعہ ہسٹری میں یہ کیا گیا کہ بیورو نے پولیس آفیسرس کی ٹریننگ کروائی اوور چائلڈ ابیوز ٹو سینسٹائز دیم. آلسو جوڈیشری کی میں ضرور بات کروں گی. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے 99% کیسز جس میں ہم نے انٹروین کیا چائلڈ ابیوز کے اور ٹارچر کے, اس میں عدالتوں میں جا کے وہ معاملہ ختم ہو گیا. اور وہاں پہ کیونکہ اتنا ہمارا سلو ایک جوڈیشری کا سسٹم ہے اور ڈیلیڈ, اس کی وجہ سے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے مجرموں کے اور وکٹمس کے درمیان, فیملیز کے. تو اینڈ میں مجرم کو سزا نہیں ملتی, جو کہ ہمارا مین چیز ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی, اور اس سے ہی سب کچھ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا, آپ نے بتایا آپ کے پاس 400 بچے بیورو میں فی الحال رہتے ہیں جنہیں پڑھایا جاتا ہے. اوبویسلی سائیکولوجیکل ٹریننگز بھی ان کی کرتے ہوں گے بیکاز ایک ٹراما دیکھ کے وہ آپ تک پہنچے ہیں. جی, جب آپ انہیں اسکلز دیتے ہیں تو پھر اسکلز دینے کے بعد انہیں جابس کس طرح دلواتے ہیں, بیکاز اب ہے تو مائنری, سو ویٹ کرتے ہیں کہ 18 ایئرس کراس کر لیں, یا پھر کیا سیٹ اپ ہے, کیا سسٹم ہے اس کا؟ تو بیسکلی چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو از دا اونلی ڈپارٹمنٹ ان پاکستان. یہ صرف پنجاب میں نہیں, پورے پاکستان میں ایک ہی حکومتی ادارہ ہے جو کہ ایسے بچوں کو ریسکیو کرتا ہے سڑک سے جا کے, اور پھر رکھتا ہے اپنے پاس, ریہیبلیٹیٹ کرتا ہے, ان کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی دی جاتی ہے, ہمارے پاس اپنے ٹرینڈ سائیکالوجسٹ ہیں. پھر آپ نے بات کی جابس کی. اچھا, قانون کے مطابق ہم 18 سال تک اپنے بچے کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, اس کو تعلیم دیں, ہنر دیں, جو بھی دیں, ٹل 18. ہم نے ایک ایگزٹ پالیسی بنائی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی موجود. اس ایگزٹ پالیسی کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایسے بچوں کو جو 18 سے ابو ہو گئے ان کو نوکریاں دلا کے جب وہ بڑے ہو جائے, جیسے جن کو کنٹینیو کرنا ہے اسٹڈیز وہ تو کر رہے ہیں, ہم ان کو بھی اسپانسر کر رہے ہیں, آلدو ہمارے بجٹ میں نہیں ہے انکلوڈیڈ. لیکن اس کے علاوہ جو بچے پڑھنا نہیں چاہتے مزید اور کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہم ہنر سکھاتے ہیں, اور ان کو ہم ہم نے آرگنائزیشنس کے ساتھ MOUs کیے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ ڈیزائنرس کے ساتھ, فلانتھروپسٹ کے ساتھ, جو خود ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ایسے بچوں کو ہمارے پاس دیں آپ امپلائمنٹ کے لیے. تو ہم ان کو امپلائمنٹ دلاتے ہیں.
1 سال ہم ان کو بیورو میں شیلٹر دیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں باہر اور جا کے بیورو میں رہتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ 18 کے ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو ایگزٹ ریلیز کر دیتے ہیں, بیکاز ناؤ دے آر انڈیپینڈنٹ اینڈ وہ اپنا ذریعہ آمدن کما سکتے ہیں, تو پھر دیر آن دیر اون, پھر ہم ان کو ایگزٹ کرتے ہیں ونس جب ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ خود رہ سکتے ہیں. اور ہم نے ایک اور چیز میں مینشن کروں گی, یہ بھی پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے بیورو کی کہ ہم نے اپنے ہی بچوں کو ملازمت پہ رکھا ہے, گورنمنٹ جابس دی ہیں. ہم نے ایک جو ہے چیف منسٹر کے سپورٹ کے ساتھ ہم نے بچوں کے لیے یہ ایک کوٹا کیا اور ریکروٹمنٹ میں ان کو اپنے پاس بیورو میں بیورو میں ہی وہ کام کرتے ہیں, وہ بیورو میں کام کرتے ہیں بالکل ڈفرینٹ. جیسے ہمارے پاس کچن میں کوکس کی جابس تھیں, ہمارے پاس چائلڈ اٹینڈنٹس کی جابس تھیں, ہمارے پاس ڈرائیورس کی جابس تھیں, تو ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کیا ہے. یہ بھی فرسٹ ٹائم ہوا. اور میں شکر گزار ہوں جو پہلے چیف منسٹر تھے پنجاب کے عثمان بزدار صاحب, انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا, اور ابھی جو چیف منسٹر کرنٹ ہیں پرویز الہی صاحب, بیکاز یہ پرویز الہی صاحب کا ایکچوئل برین چائلڈ ہے. وین ہی واز دا چیف منسٹر ان 2004 تب یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو قائم کیا گیا, جو کہ پاکستان کا واحد ایسا ادارہ ہے جو اتنے بچوں کو ریسکیو بھی کر رہا ہے اور فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اچھا سارا, اب آپ جانتی ہیں بیکاز آپ خود بھی مینیجریل اسٹوڈنٹ رہی بھی ہیں, پروفیشنل بھی رہی ہیں, ٹرینڈس بدل رہے ہیں اوبویسلی, اور اسکولس پہ ماں باپ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے جی بہت مہنگا اسکول ہو, بیکاز مہنگا ہے تو اچھی ایجوکیشن ہے. تھنگز ہیو بین چینجنگ, اسٹیم کا دور ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے, سو جس طرح آپ کے سینٹر میں پڑھایا جاتا ہے اس پہ اسٹیم پہ فوکس کیا جاتا ہے؟ بالکل بالکل کیا جاتا ہے. ایون جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو جیسے بتایا ووکیشنل ٹریننگ, اور اس کے علاوہ کیریکٹر بلڈنگ پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے. ہم نے اپنے ڈفرینٹ جو لوگ سول سوسائٹی سے ہمیں آ کے کرتے ہیں کانٹیکٹ, اور کہتے ہیں ہم ان کی ہیلپ کس طرح کریں, تو ہم ان کو کہتے ہیں آ کے آپ ہمارے بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ کریں, تو کیریکٹر بلڈنگ پہ کلاسز کی جاتی ہیں ریگولرلی. اب یہ کتنے شہروں میں یہ پنجاب کے سینٹرز موجود ہیں آپ کے جی پاس؟ ہمارے سینٹرز ابھی 9 ڈسٹرکٹس میں پنجاب کی جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں 9 ادھر موجود ہیں, اور ابھی مزید گورنمنٹ کی سپورٹ سے, پنجاب گورنمنٹ کی سپورٹ سے, چیف منسٹر پنجاب کی سپورٹ سے ہمارے باقی جتنے ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں وہاں کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی ہے الحمدللہ. سو انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ایئر دا بیورو از گوئنگ ٹو بی پریزنٹ آل اکراس پنجاب. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, وہ بچے اکثر ہم فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں جو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹریگر کر دیتے ہیں, جو نومولود ہوتے ہیں, جو آپ کو ملتے ہیں اکثر ابینڈن کر دیے جاتے ہیں, وہ سب سے پہلے پروٹیکشن بیورو کے پاس آتے ہیں. سو وہ بچے جو آپ کے پاس آتے ہیں پھر اس کا کیا پروسیجر ہے؟ بیکاز بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ صاحب اولاد نہیں ہیں, دے وانٹ دیٹ کہ ہم انہیں اڈاپٹ کر لیں یا کچھ کر لیں. سو ایکچولی وہ کیا پروسیجر ہے؟ آپ لوگ رکھتے ہیں انہیں یا پھر اڈاپشن کے لیے دے دیتے ہیں؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ خود کس طرح انشور کرتے ہیں کہ یہ پیرنٹس ان کے لیے بہتر ہیں؟ یعنی رائٹ, بیسکلی جب بچہ ہمیں ملتا ہے انفنٹ کوئی, تو میں آپ کو پہلے بتاؤں گی ہمیں ملتے کیسے ہیں یہ بچے. کبھی ہمیں ہاسپٹل سے کال آ جاتی ہے, کبھی ہمیں پولیس اسٹیشن سے, ریلوے اسٹیشن سے, کبھی گاربیج ٹرکس میں, ہم نے دیکھا ہے جھاڑیوں میں, فیلڈز میں, جنگل میں ہمیں بچے پڑے ہوئے نیچے, اور کبھی کبھی ہمارے بیورو کے گیٹ کے باہر روڈ پہ بچوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. بہت ریسنٹلی یہ ہوا ہے ہمارے سامنے. ناؤ آئی کین ریلیٹ. آپ سو کیوں نہیں سکی رات کو؟ بیکاز مجھے سنتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے, تو آپ تو دیکھتی ہیں. جی ایوری ڈے دس ہیپنس. تو وہ بچے جب ہمیں ملتے ہیں سب سے پہلے, تو ہم ان کو اپنی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں, ہمارا اپنا چائلڈ پروٹیکشن کورٹ ہے جو کہ بیورو کے اندر موجود ہے. دس از سچ این امیزنگ ماڈل جس میں کورٹ بھی اندر موجود ہے تاکہ کسٹڈی لینے میں دیر نہ ہو, کوئی ڈیلے نہ ہو. تو ہم پہلے اس بچے کی کسٹڈی لیتے ہیں, اس نومولود بچے کی, اس کا میڈیکل ہوتا ہے, اور پھر ہم اس کو اپنے پاس ہماری نرسری ہے لاہور میں ادھر رکھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کا چیک اپ کیا جاتا ہے, وہ نارمل ہے, وہ اسپیشل تو نہیں ہے, دس دیٹ. اچھا کوئی اور ادارہ نہیں ہے پورے ملک میں جو کہ اسپیشل بچوں کو, انفنٹس کو رکھے گورنمنٹ کا, تو ہم اپنے پاس ہی رکھتے ہیں ان کو بھی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جتنے بچے کپلز ہیں جو ایشو ایسے جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی, وہ ہمیں اپلائی کرتے ہیں اڈاپشن کے لیے. ہمارے پاس ابھی تقریباً 40 ایسے کپلز ہوں گے, اراؤنڈ 40, جنہوں نے ہمیں اپلائی کیا ہوا ہے انفنٹس کے لیے, اڈاپشن کے لیے. تو ہم ان کا کیس پروسیس کرتے ہیں, ان کی سوشو اکنامک رپورٹ بنتی ہے, ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے, ان کے گھر وزٹ کیا جاتا ہے, اور پھر ہم اپنا کیس بنا کے اپنے جج کو فارورڈ کرتے ہیں کورٹ میں, اور پھر جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں کس کو بچہ دینا ہے, کب دینا ہے, اور ان کے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے ان کو بچہ دینے, کوئی سیکیورٹی لینی ہے نہیں لینی, دیٹس آل دا ججز ڈیسیجن. اس کے بعد کورٹ یہ فالو اپ بھی کرتے ہیں کہ ہر 6 months بعد ہاؤ دیٹ انفنٹ از ڈوئنگ ان دیٹ ہاؤس ہولڈ, اس کا چیک اپ کیا جاتا ہے, ان کو بلایا جاتا ہے کپلس کو, ہیئرنگ ہوتی ہیں ریگولرلی کورٹ کی ٹو انشور دیٹ.
تو یہ ایک پروسیس ہے. سارا مطلب یہ بہت چیلنجنگ پوزیشن ہے آپ کی، بیکاز آپ نے پولیس کے ساتھ بھی کولیبوریشن سے کام کرنا ہے، لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کرنا ہے، لیبر کے ساتھ بھی لڑنا ہے، گورنمنٹ پالیسیز بھی دیکھنی ہے، ہاتھ بھی بندے ہوتے ہیں کئی دفعہ. سو بینگ آن دیٹ پوزیشن واٹ چیلنجز یو ہیو فیس سو فار، اور آپ کا ویژن کیا ہے کہ میں نے ایٹ لیسٹ اپنے ٹینیور میں یہ ضرور کر کے جانا ہے؟ جی میرا جو ویژن ہے، میں نے جو کچھ چیزیں سیٹ کی ہوئی جو میں نے اچیو کرنی ہے اپنے ٹینیور میں، وہ ایک تو ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی پنجاب میں، کیونکہ پاکستان کا کوئی صوبہ نہیں ہے جس کی کوئی اپنی چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہو. ایک تو میں نے وہ اپروو کروانی ہے انشاءاللہ، وہ کیبنٹ سے ہوتی ہے. اینڈ میری ریسنٹلی چیف منسٹر سے میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں نے وہ ہائی لائٹ کیا، ان سے ریکویسٹ کیا اور وہ انہوں نے اشور بھی کیا. ایک وہ میں نے کروانی ہے انشاءاللہ فار دس پروونس، کیونکہ کچھ ہونا چاہیے بچوں کے لیے، دے شوڈ بی گیون امپورٹنس، دے ڈیو امپورٹنس. دوسری بات میں چاہتی ہوں کہ میں بیگری کا خاتمہ کر سکوں، چائلڈ ابیوز اینڈ بیگری مے بی ناٹ خاتمہ لیکن اس کو کم کر سکوں، اس میں کمی آ سکے. چائلڈ ابیوز کے کیسز، ٹارچر کے کیسز جو آتے ہیں، اور لوگوں کو آگاہی مل سکے. اور ادر دین دیٹ میں اپنے بیورو میں یہی چاہتی تھی کہ اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے اور پورے پنجاب میں اس کو پھیلایا جائے. تو وہ آلریڈی ہو رہا ہے الحمدللہ، وی آلریڈی اچیو دیٹ. اینڈ پھر ہنر سکھانا، یہ پہلے نہیں ہو رہا تھا، یہ بھی ہم نے ایک ایڈڈ چیز کروائی ہے کہ بچوں کو ہنر سکھایا جائے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے سیٹ کی ہوئی تھی کہ میں بیورو کو کدھر دیکھتی ہوں، پنجاب کے بچوں کے لیے کیا دیکھتی ہوں ان دا نیکسٹ میرا جتنا ٹینیور ہے اس میں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے، جب آپ کے پاس 400 بچے سینٹر میں رہتے ہیں، اس سینٹر میں بچوں کی سیکیورٹی آپ کیسے انشور کرتی ہیں؟ جی 400 بچے لاہور میں رہتے ہیں اور پورے پنجاب میں 1200 بچے رہتے ہیں. تو وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ میں پریزنٹ ہوں لاہور میں، مطلب ہر وقت تو آئی ایم ناٹ دیئر ان آل دا ڈسٹرکٹس. تو ان کو مانیٹر کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. جو رحیم یار خان میں بچے، ملتان میں، بہاولپور میں، گجرانوالہ، فیصل آباد، یہ سارے ہمارے سینٹرز ہیں. تو ان کا ہم نے کیا کیا، میں نے آ کے سب سے پہلے جو ہے نا ایک سٹینڈ لیا ایک بات پہ جس پہ مجھے ریزسٹنس کا سامنا بھی کرنا پڑا. اور وہ تھی کیمراز لگانا بچوں کے کمروں میں، ان کے ڈائننگ ایریاز میں، ان کے ایکٹیویٹی ایریاز میں کیمراز لگانے چاہیے، کیونکہ ایک فول پروف سسٹم ہونا چاہیے. اور ان کیمراز کی ایکسس میرے پاس بھی ہے اور ہمارے ڈائریکٹر جنرل کے پاس بھی ہے. سوال یہ تو اتنا پرٹیننٹ ایشو ہے، اس پہ آپ کو بھی اگر ریزسٹنس پیش آ رہی ہے پھر تو بہت ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس پہ آپ کو بڑی مشکلات ہوتی ہوں گی. جی دیکھیے، یہ جب ہم ڈیل کر رہے ہیں اسٹریٹ چلڈرن سے، اب آپ سوچیں یہ نارمل بچے نہیں ہیں، دے آر اسٹریٹ چلڈرن جن کی ٹینڈنسی ہے بھاگنے کی، وہ کوشش کرتے ہیں، اور معاشرتی خرابیاں بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. بالکل ان کے اندر عجیب سے انسٹنکٹس ہوتے ہیں. وہاں پہ سیکشل ابیوز بھی ہو سکتا ہے، وہاں ابیوز بھی ہو سکتا ہے. جب میں نے شروع میں جوائن کیا میرے سامنے ایک واقعہ بھی آیا، میں نے تو ایک سٹینڈ لے کے رادر دین ہائڈنگ دیٹ انسیڈنٹ میں نے تو اس کو ہائی لائٹ کر کے وہ ہم نے اس کو سزا دلوائی جو بھی مجرم تھا اس کیس میں. تو مطلب اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دس از مائی پالیسی، آئی ایم ویری اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ. چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں فارغ ہو جاؤں، لیکن ہم نے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو. اور اپنے بیورو میں میرا سسٹم جو ہے نا وہ 100% پراپر ہونا چاہیے. تو وہ ہم نے کیمراز لگائے. اور ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ اس طرح کے اقدامات لیتے ہیں اور سٹینڈز لیتے ہیں. تو لوگ پسند نہیں کرتے یہ چیزیں، اور کیونکہ وہ بھی پکڑے جاتے ہیں پھر. تو بس اس پورے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور پروفائل دیکھتے ہوئے ایک اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ 200 مسنگ بچوں کی فیملیز آپ نے ٹریس کی. بیکاز بچہ واپس اپنے جگہ اچھی طرح پہنچے سب سے چیلنجنگ ہوتا ہے. سو وہ کیسے، اب کتنے بچے ابھی بھی ہیں جن کے لیے آپ کوشش کر رہی ہیں کہ جی بالکل. دیکھیں یہ بات جو ہے نا دس ریئلی ٹچز مائی ہارٹ، کیونکہ جب بھی ہم بچے کو اس کی فیملی سے ملواتے ہیں نا تو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے وہ اٹس ان میچبل. تو وہ میں چاہتی تھی جتنے بچے ان کو فیملیز کے پاس ملوا دیا جائے. تو ہمارے فیملی ٹریسنگ سیکشن ہے. تو آئی گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو مائی ٹیم جو سارا امپلیمنٹیشن وہ کرتے ہیں. مطلب پالیسیز مائن لیکن امپلیمنٹ پوری ٹیم کرتی ہے. تو ہم نے 200 بچوں کی فیملیز کو ٹریس کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ بچے افغانستان کے بھی تھے، ناٹ جسٹ پاکستان، کوئی افغانستان کا، کوئی کے پی کے کسی شہر کا بچہ. اور بڑا مشکل تھا کیونکہ ان میں سے کچھ اسپیشل بچے بھی تھے جو مسنگ تھے اور ان کو سمجھانا نہیں آتا تھا ہمیں کہ میں کیسے بتاؤں کہ میں کدھر سے آیا ہوا ہوں. اور وہ رہ بھی کب سے رہے تھے، کوئی 12 سال ہو گئے. تو ایسے بھی بچوں کی ہم نے ڈھونڈ کے گورنمنٹ کے ریپرزینٹیوز کو انوالو کر کے گوگل میپ کو یوز کر کے ان کی ہم نے فیملیز ٹریس کی ہیں. اور ابھی بھی اراؤنڈ 50 بچے ابھی بھی ہیں جن کی فیملیز نہیں ٹریس ہو رہی ہیں. وہ ہمارے پاس موجود ہیں، یا تو وہ ان کو لینا نہیں چاہ رہی خود تو وہ رابطہ نہیں کرتی، اور یا وہ کہیں ہم نے اپنی لوکیشن چینج کر دیا ہے. ہمارا ایک ہیلپ لائن نمبر ہے وچ از 1121. میں آپ کے شو کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہوں گی کہ اگر کوئی کسی کا مسنگ بچہ ہے تو ہمارے پاس چیک کریں اس نمبر پہ کال کر کے. اگر کوئی ابیوز ہوتا ہے بچے کے ساتھ، کوئی ٹارچر ہوتا ہے، یا کوئی چائلڈ بیگر نظر آتا ہے روڈ پہ، ہمیں اس نمبر پہ کال کریں تاکہ ہماری ٹیم آ کے اس کو ریسکیو کر سکے.
یعنی کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم موونگ آن دا روڈ اینڈ آئی سی اے بیگر بچہ تو میں آپ کو کال کروں سو آپ لے جائیں گے انلیس اینڈ انٹل اس کے ماں باپ ہیں وہاں کے نہیں. بالکل, جسٹ کال اس آن دس نمبر. ہماری ٹیم جو ہے وہ ود ان ہاف این آور 1 hour جو ہے دے ول ریچ دیر اینڈ وہ اس کو ریسکیو کر لیں گے. یہ بہت اچھی فیسلٹی ہے اور میرا خیال ہے یہ تو اپنا کام کر ہی رہی ہیں. یہاں پر سوال ہے کہ ایز این انڈیویجول آپ اپنی ذمہ داری بطور ایک شہری کیسے نبھاتے ہیں اگر یہ فیسلٹی, بیکاز تنقید کرنا بہت آسان ہے اور ہم کر بھی دیتے ہیں فلاں گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چلا رہے ہیں ادارے اور جو انیشیٹو لے رہے ہیں اس میں بطور شہری ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے, واٹ وی آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی. تو جس طرح سارا نے بتایا, پلیز آپ ضرور, یہ صرف اسٹریٹ بیگرس کے لیے نہیں ہے بٹ جہاں آپ کسی چائلڈ لیبر کو دیکھیے, زیادتی ہوتے ہوئے دیکھیے, آپ کو پتہ بھی ہے اس گھر میں اس بچے کے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, کانٹیکٹ کریں. اور سارا کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ایسے ویژنری ہمارے پاس لیڈرز موجود ہیں جو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو بہت ہی اچھے طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں اور دے آر ایکچولی میکنگ سم چینج ٹو دا سوسائٹی اینڈ ٹو دا سسٹم ایز ویل. بہت شکریہ سارا, اور ہم کوشش کریں گے کہ گاہے بگاہے آپ آتی رہیں اور ہم انہی ایشوز پر بات کریں, بیکاز یہ وہ پرٹیننٹ ایشوز ہے جس پر ریٹنگ کے چکر میں ہم اکثر فالو نہیں کرتے. ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہیں گے ہمارے بیورو آ کے ہمارے بچوں سے ملیں اور ان کے ساتھ جو ہے ہم ڈیفینیٹلی آپ, ہم کسی دن جاتے ہیں ان کے بیورو اور بچوں کے ساتھ اور پھر پورا سیٹ اپ آپ کے خود سامنے رکھتے ہیں. جس طرح ایک دفعہ ہم چلڈرن کمپلیکس گئے اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز دے آر ایکچولی ڈوئنگ, وہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے, بٹ یہ طے ہوا ان کے ساتھ کہ ایک دن ضرور ان کے بیورو جا کے وہاں سے آپ کے ساتھ شو ضرور کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ بچے کتنے ویژنری ہیں پاکستان کو لے کر اور کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں. بہت شکریہ سارا, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ بیسٹ آف لک فار یور پروجیکٹس جو کہ آپ کرنے والی ہیں اور انیشیٹیوز کے لیے. اور یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور سارا کو خداحافظ کہیں گے, آپ نے کہیں اشارہ. ویلکم بیک. اور اب چلیں گے اپنے سیگمنٹ فیسز آف ایکسچینج کی جانب. سو ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کراتے ہیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسکالرشپس سے باہر گئے اور ایکسپیرینس لے کے پاکستان آئے. اور اچھا, یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کو کہ ایکسپیرینس لے کے واپس آئے اور لیکن وہ آلریڈی کچھ نہ کچھ ایسا ایکسیپشنل کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں اس فیلوشپس کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کراؤں گی جناب فاؤد ریاض باجوہ صاحب سے. یہ کو فاؤنڈر اینڈ سی ای او ہیں ایگریکلچر ریپبلک کے اور ڈیجیٹل ڈیرا کا ان کا ایک وہ خاص پروجیکٹ ہے جو میرا خیال ہے آج کل کے لیے بہت ضروری ہے. اسمارٹ ولیجز نیٹ ورک پاکستان, یعنی کہ انہوں نے یہ کسی شہر میں شروع نہیں کیا بلکہ ان پسماندہ یا ان ریموٹ ایریاز کا اگر ہم ذکر کریں جہاں پر ٹیکنالوجی پہنچ جائے تو بڑی بات ہے. سو بیسکلی ہی از دا ون جنہوں نے انیشیٹو لیا. یہ کیا ہے یہ ہم انہیں سے جانیں گے. اور یہ پبلک پالیسی انٹرپرینور بھی ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے رورل ایریاز میں انہوں نے کام کیا, انڈسٹریلزم انوویشن کے لحاظ سے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا, پرائیویٹ سیکٹر ریسرچ اکیڈمک سول سوسائٹی پروگرامز, بہت کچھ ہی کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر, بہت شکریہ آپ کا. اور جناب ان کے ساتھ جن کا تعارف میں کرا رہی ہوں ان کا تعلق میری جیسی ہی فیلڈ سے ہے, براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہے, میڈیا سے ان کا تعلق ہے, بہت عرصہ ہو گیا ہے. ریڈیو کا ایک بڑا نام شاہپارہ سلیم صاحبہ, اور کچھ 15 سال سے تقریباً زائد ہو چکے ہیں انہیں ریڈیو اور پروگرامنگ سے جڑے ہوئے. اور وکٹ پلس, سما, FM 100 پاکستان اور اس کے علاوہ سپما سے بھی یہ جڑی ہوئی ہیں. کانٹینٹ کریشن بھی کرتی رہی ہیں, سوشل میڈیا اسٹریٹجسٹ بھی ہیں, پڑھاتی بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور بھی بہت کچھ کرتی ہیں. اور یہ بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فیلوشپ پہ باہر جا چکی ہیں. ویلکم ٹو ڈاکٹر شاہپارہ, بہت شکریہ آپ کا. تو اسٹارٹنگ فرام یو سر, یہ جو ڈیجیٹل ڈیرا آپ نے بنایا, سو یہی ایک مین وجہ آپ کی بنی دیٹ یو ہیو سلیکٹڈ فار دس فیلوشپ؟ ہم فیلوشپ میں تو پہلے ہی سلیکٹ ہوئے تھے کووڈ سے پہلے کے. تو ڈیجیٹل ڈیرا سمجھ لیں کہ اس کے بعد کی انسپریشن ہے کووڈ کے ٹائم کی, کہ فوڈ سیکیورٹی ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ ہماری جو فوڈ کی سپلائی چین ہے وہ کس طرح پینڈیمک سے افیکٹ ہو سکتی ہے پازیٹیولی یا نگیٹیولی. تو یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ ان کا کھانا ان کی پلیٹ پہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ سم ہاؤ جیسے ہم لوگ اس زمانے میں کام کر رہے تھے کووڈ کے لیے, جو فرنٹ لائن ورکرس تھے, میڈیکل ورکرس تھے, ہیلتھ کیئر پرووائڈرس تھے, ان کو ہم لوگ والنٹیرلی یہ ایمرجنسی اکوپمنٹ بنا کے دے رہے تھے. تو ایک خیال یہ بھی آیا کہ یار یہ پیچھے جو گاؤں ہیں جو 70% ہماری آبادی ہے ان کے کیا حالات ہیں.
تو میرے جو ڈیجیٹل ڈیرا کے پارٹنر ہیں عامر حیات بھنڈارا، ان کا تعلق پاک پتن کی بیلٹ سے ہے، ایگریکلچر زون ہے. تو میری ان سے ایک دفعہ بات ہوئی، میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان سے، تو کال بار بار ڈراپ ہو، واٹس ایپ ملے نا. جب پھر تھوڑی دیر کے بعد ان سے بات ہوئی تو میں نے پوچھا یار مطلب ہم کنیکٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہتے ہیں بھائی صاحب یہاں پہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. چیک کریں. تو میں نے کہا کہ آج کے اس دور میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، یعنی اتنا کچھ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر رورل ریجنس کنیکٹڈ ہیں، تو وہ کنیکٹڈ ہی نہیں ہیں. ان کے پاس وہ والی ٹیکنالوجی، بے شک آپ کہتے ہیں اسمارٹ فون ہے، لیکن اگر انٹرنیٹ کی اسپیڈ نہیں ہے ان کے پاس تو وہ اس کو یوٹیلائز کر ہی نہیں سکتے. تو یہاں سے ڈیجیٹل ڈیرا اسینشلی اسٹارٹ ہوا تھا کہ شہر سے وہاں پہ انٹرنیٹ پہنچانا، اور اس کے بعد انٹرنیٹ پہنچنے کے بعد اس سے کوئی افادیت حاصل کرنی، کوئی بینیفٹ حاصل کرنا. تو پھر ہمارا پورا ڈیجیٹل ایگریکلچر کا پروگرام ہم نے، ابھی ہمیں زیادہ ٹائم نہیں ہوا اسٹارٹ ہوئے، یہ اکتوبر میں پہلا سال پورا ہوگا. تو ایک سال کے اندر اندر ہم لوگ ابھی تک کوئی 10 کے قریب گاؤں اپنے نیٹ ورک پہ کنیکٹ کر چکے ہیں. تو پارشلی نیٹ ورک یہاں پاک پتن ساؤتھ پنجاب کی سائڈ پہ ہے، اور آدھا نیٹ ورک اس میں مالاکنڈ سوات کی سائڈ کے اوپر. بہت اچھا پروجیکٹ اس لیے بھی بیکاز جب آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پیچھے نہیں ہیں، بٹ ہمارے کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ایسے ہیں جو انہیں کنیکٹ نہیں کر پا رہے ٹیکنالوجی کے ساتھ. اچھا شاہپارہ، 15 سال سے زائد کا عرصہ، اور اس کے بعد ریڈیو، ٹیلی ویژن، سب کچھ ہی آپ نے کیا. جرنلزم کی اس ایسوسیشن سے بھی آپ جڑی ہوئی ہیں جو بہت سارے پلیٹ فارمز پہ کام بھی کر رہی ہے. زیادہ پسند کیا ہے، ریڈیو یا ٹی وی یا پرنٹ؟ میں یہ کہوں گی کہ میڈیا جو ہے اٹس اے پاور. آپ ٹی وی پر ہوں، ریڈیو پر ہو، پرنٹ پر ہو، اور وتھ پاور کمز اے لاٹ آف رسپانسبلٹی. سو آئی فیل کہ میڈیم کوئی بھی ہو اٹس ایکولی رسپانسبل اینڈ ایکولی افیکٹو. سو اس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سا زیادہ افیکٹو ہے. اور ڈیجیٹل کے دور میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب میڈیم اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں، آپ اس کو سپریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈیجیٹلی ٹی وی بھی چل رہا ہے، ڈیجیٹلی ریڈیو بھی چل رہا ہے، پوڈ کاسٹ بھی چل رہی ہے. سو اٹس لائک اے مکسچر رائٹ ناؤ. سو کسی ایک پر پوائنٹ آؤٹ کرنا اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. بٹ یس، میں ابھی کرنٹلی ریڈیو کے ساتھ منسلک ہوں، اور ریڈیو کی جو ریچ ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ بحث کرتے ہیں کہ اب ٹی وی کے دور میں ریڈیو کون سنتا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میجر شہروں سے ہٹ کے جو ہم سائٹ پہ جاتے ہیں پاکستان کے رورل ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ بگ ٹائم ریڈیو سنتے ہیں، اور آپ کی بہت ساری انفارمیشن اور ایجوکیشن جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی ہے. سو اٹس اے ویری اسٹرانگ میڈیم اس حوالے سے. آج کل کے دور میں بھی آپ سمجھتے ہیں ریڈیو کے ساتھ لوگ اتنا ہی کنیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اکثر جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں اپنے میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میم ریڈیو کا فائدہ کیا ہے، نہ شکل دکھائی دے رہی ہوتی ہے، صرف آواز ہوتی ہے، بہت ساری جگہ اگر سگنل نہیں بھی آ رہے ہوتے تو ہم لوگ مطلب کیوں سنیں گے. بٹ آن اے ویری سیریس نوٹ، مجھے اگر پریکٹیکلی کہوں تو جو چیز مجھے ریڈیو کی اسٹرینتھ لگتی ہے، ٹی وی کے سیٹ اپ کے لیے آپ کو بہت ساری مین پاور درکار ہوتی ہے. یو نیڈ کیمرہ پرسن، یو نیڈ میک اپ آرٹسٹ، یو نیڈ سیٹ اینڈ ایوری تھنگ. ریڈیو کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ نالج چاہیے، اور بات کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک عدد مائک کی ضرورت ہوتی ہے. سو ابھی کے لیے ڈیجیٹلی جو پوڈ کاسٹ چل رہی ہیں اکراس دا گلوب، جو ہے ریڈیو کا لیٹسٹ ترین جو ماڈل ہے وہ پوڈ کاسٹ کی صورت میں ہے، اور بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں. سو کوئی تو سن رہا ہے کہ لوگ ابھی بھی اس کے ساتھ آ رہے ہیں. اور جو پلس پوائنٹ ایک ریڈیو کا آتا ہے وہ یہ کہ آپ ٹی وی کے لیے تو یوزلی آپ بیٹھیں گے، ٹی وی لگائیں گے، نیٹ کنیکٹ ہوگا یا آپ کا اینٹینا، کیبل وغیرہ. ریڈیو کو تو آپ گاڑی میں کہیں پر بھی صرف ایک فون کے ساتھ کنیکٹ ہو کے بھی سن سکتے ہیں. سو زیادہ جو ہے وہ آپ کا ریکوائرمنٹ نہیں رہتی ہے. بالکل صحیح. اچھا فواد صاحب، آپ اب جب گئے ہیں فیلوشپ کے اوپر، سو ایسی کون سی چیز نے آپ کو انسپائر کیا ہے وہاں پر جا کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا سالوں میں، اوبیسلی ایک دن میں تو نہیں آپ کر سکیں گے، وہ آپ ضرور یہاں پہ وہ کانسیپٹ امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے؟ ایک چیز جو بڑی اسٹینڈ آؤٹ کی ہے، ہنٹسول الاباما. ہنٹسول کو کہا جاتا ہے ایک شہر ہے ان کا الاباما کے اندر، اسٹیٹ کے اندر، جس کے اندر مشہور ہے اپنی ملٹری اور اپنی یہ راکٹس اینڈ سپرسونک ٹیکنالوجی کے ڈیزائن کے لیے. تو ادھر میں نے ایک چیز دیکھی وہاں پہ ان کے یو ایس روبوٹک سینٹر میں کہ جس میں ہم لوگ اس کا ٹور کر رہے تھے، وہاں پہ کئی سو بچے، ایوری ون فرام کہہ لیں کہ فرسٹ گریڈ سے لے کے 12ویں کلاس تک کے بچے، سب لوگوں کا سمر اسکول چل رہا تھا. وہ لوگ شٹلس کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، وہ لوگ جو راکٹ اکوپمنٹ ہے اس کو اسٹڈی کر رہے تھے، وہ لوگ اسپیس مشنز، موک اسپیس مشنز رن کر رہے تھے. تو جو ہمارے گائیڈ تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں ہم لوگ جس شہر کے اندر فیوچر راکٹس اور اسپیس کی فرنٹیئرس کو عبور کرنا ہے، یہ مشن ہے اس شہر کا، اس کی ٹیکنالوجیکل مشن ہے شہر کا کہ اس چیز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جنریشنس چاہیے.
آپ کو جنریشنس کے اندر انویسٹ کرنا پڑتا ہے, خاص کر اپنی ینگ جنریشن کے اندر انویسٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہاں پہ یو ایس کے اندر جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے ہم سمجھتے ہیں وہ پورا ملک ایک سنگل یونٹ کے طور پہ چلتا ہے. ہر اسٹیٹ کی اپنی گورنمنٹ ہے اور ہر سٹی لیول اپنی گورنمنٹ ہے. تو جو سٹیز ہیں وہ بھی اکنامیکلی آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کا معاشی طور پر. تو ان کی جو جنریشنز ہیں وہ تیار کر رہے ہیں جو سٹی کا ویژن انہوں نے رکھا ہوا ہے. اگر ایک سٹی کہتا ہے کہ ہم لوگ ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانسڈ ہوں گے, تو اگر ہمارے پاس فرض کریں کہ وہ جو ہے بیزوس امیزون والا, اگر اس کی بھی کمپنی وہاں پہ اس کا آفس ہے یا وہاں پہ اس کا انجینئرنگ سینٹر ہے, انہوں نے ایلون مسک کو بھی کھینچنا ہے وہاں پہ یا انہوں نے کسی اور کو بھی کھینچنا ہے, اس سٹی کو ریڈی ہونا پڑے گا, وہاں پہ مین پاور ضروری ہے. تو وہ اپنے بچوں کو تیار کر رہے تھے. تو یہ چیز میرے ذہن میں مجھے بہت, آپ کہہ لیں کہ یہ شروع کے ٹائم کے اندر ہی ہم وہاں گئے تھے سیکنڈ ویک میں, تو مجھے یہ چیز اتنی اس وقت کی امپیکٹ کی ہوئی ہے کہ یار آپ بڑے بڑے پلانس چھوڑ دیں, آپ ایک شہر کے لیول کے اوپر ایک ویژن سیٹ کریں کہ اس شہر کے جو کروڑ لوگ ہیں انہوں نے کس ایک کامن گول کی طرف کام کرنا ہے. پھر ان کے بچے بڑے اور جو لوگ اس ویژن میں بلیو کرتے ہیں پاکستان سے پوری دنیا سے وہاں سے آ سکتے ہیں. تو یہ چیز بڑی اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ نے ہم پہلے ہاؤسنگ شہر سوسائٹی بلڈ کی کرنا ہے. پلاننگ میں تو آ جائیں. ہم تو اپنی اچھا بیسک آپ بات کر رہے تھے کہ پرائیورٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو شہر ہی پلان نہیں کر سکے اب تک کہ ہمارے شہر اتنے بے ہنگم طریقے سے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم شاید توجہ دے نہیں رہے ہیں, توجہ دینا نہیں چاہتے اس کے اوپر. میرا خیال ہے زیادہ مسئلہ پرائیورٹیز کا ہے. ان لوگوں نے شاید اپنی پرائیورٹی سیٹ کر لی ہے اینڈ وی اسٹل فائٹنگ فار دیٹ. اچھا شاپارہ, آپ سیفپا میں بھی کام کر رہی ہیں, اوبویسلی مارکیٹنگ, میڈیا مارکیٹنگ, ڈیجیٹل اسٹریٹجیز پہ بھی کام کرتی ہیں. اب یہ ہر میڈیا کے دور کے اپنے ڈائنامکس ہیں. یہ دور تھوڑا تبدیل ہے, یہاں پہ ایتھکس پہ بھی بات ہونی ہے, یہاں پہ ایتھکس سے ہٹ کر بھی اب چینل چل رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ کوئی فیس بک پہ کوئی نیوز اگر کوئی چینل بھی لگا رہا ہے آفیشلی, تو ان کے ہیڈرز اور ان کے جو ٹائٹلز بنے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ اتنے شرمناک ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار یہ مطلب کئی دفعہ ایسا ہوا, میں نے اپنے پریویس چینلز میں ویسے کہا کہ سر یہ کیا ہے, بٹ ایکچولی دے آر ڈوئنگ دیٹ کہ اٹس اے پارٹ آف اے اسٹریٹجی. سو اب آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور خود ان سسٹمز میں کام بھی کرتی رہی ہیں. وٹس دا نیڈ آف این آور, کرنا کیا چاہیے؟ بیسکلی جو ہے جو ہم اکیڈیمیا میں بات پڑھا رہے ہوتے ہیں اور مختلف جو ہے میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ یہ وقتی طور پہ تو آپ کو جو ہے وہ ویوز بھی دے گا, کلکس بھی دے گا, لیکن دا لانگ اینڈ رن آپ کی جو فالوورز ہیں جو آپ کے نیوز سیکھ کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن آپ سے, آپ کے چینل سے, وہ بے وقوف نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے لوگوں کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے آپ کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے وقوف آپ کو فالو کریں, جن کو کوئی فرق نہ پڑے کہ آپ کیا چیز شیئر کر رہے ہو, تو پھر آپ جو ہے اس قسم کے سستے جو ہیں اس اسٹریٹجی کو یا ٹیکنیکس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وتھ ٹائم چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اور جو دلچسپ بات ہے جس میں کہ کسی کا بھی اختیار نہیں ہے, الگوریدم ہے. جتنے بھی آپ کے جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں, فیس بک ہو جائے, انسٹاگرام ہو جائے, یوٹیوب ہو جائے, ان کا الگوریدم چینج ہوتا رہتا ہے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کانٹینٹ جو بنا رہے ہیں وہ اس کلک بیٹ کے اوپر سے نکل کے ایکچولی لوگوں تک پہنچے اور الگوریدم اس کو پیچھے پش نہ کرے, تو آپ کو ایکچولی کانٹینٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے. کانٹینٹ کتنا ورائٹی کا لے کے آ سکتے ہیں, کتنی کریٹیوٹی آپ کر سکتے ہیں, دین اگین وہی بات ہے کہ اسکائی از دا لمٹ. اور ہمارے بہت سارے ایسے کریٹرز ہیں پاکستان سے بہت اچھا کام کریں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مارکیٹ میں جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جو ہیں وہ رن آف دا مل بھی ہوتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے ایک دستور زمانہ رہا ہے کہ جو بہتر ہوگا وہ ابھر کے سامنے آتا ہے. تو جب آپ فیلوشپ پہ گئیں, کیا ایسی چیز آپ نے یونیک وہاں پر دیکھی جو آپ سمجھتی ہیں یہاں پر نہیں ہے؟ جو میں فیلوشپ پہ گئی 2015 کی بات ہے, تو مجھے جو چیز بہت مزے کی لگی ایکسپوجر کے حوالے سے, اور اسی پیٹرن پر تھوڑا سا واپس آ کے ہم نے مزید فردر کام بھی کیا, وہ یہ تھا کہ بہت انڈیویجول لیول کے اوپر جو ہے وہ خواتین ایک دوسرے کو امپاور کر رہی تھیں. آئی ریلی لو دیٹ. جانے سے پہلے جو ہے وہ ہمارا ایک ایک کمپنی چھوٹی سی میں نے اور میری دوست نے اسٹارٹ کی تھی, CCD کانٹینٹ کریٹرز, اور ہم اس میں جو ہے وہ مختلف کام کر رہے تھے, کیونکہ اس ٹائم پر نیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل کا دور اسٹارٹ ہوا تھا, آن لائن لوگوں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا تھا, دے تھاٹ کہ یہ بھی کوئی پروفیشن ہے. سو وین وی کیم بیک وہاں سے, تو آئی ریئلائز کہ وہاں پر جو ایکسپیرینس تھا, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ تھے, اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی آپ کو جو ہے وہ چار دیواری اور دفتر کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے کام کرنا ہے اینڈ یو ہیو ٹیلنٹ, تو آپ جو ہے کسی بھی طرح سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. سو اس معاملے میں وہاں سے واپس آنے کے بعد آئی فیلٹ کہ یہاں پر جگہ ہے, یہاں پر یہ آپشن ہے کہ اس کو ایکسپلور کیا جائے. تو پھر اس پر جو ہے ابھی کے لیے رائٹ ناؤ ابھی بھی جو ہے میں اور میرے جو بزنس پارٹنر ہیں, ہم لوگوں نے اپنی کمپنی کو ریویمپ کیا, ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا فوکس کیا. جو اس وقت جو ہے بہت ساری بڑی تعداد میں خواتین جو کہ پاکستان کے میجر شہروں کے علاوہ جو ہیں وہ بہت سارے سائٹ کے ایریا سے بھی جو ہیں, رورل ایریا سے بھی ہمارے ساتھ ڈیجیٹلی منسلک ہیں, کام کر رہی ہیں. سو آئی فیل کہ یہ جو
جو ٹرپ تھا IVLP کا اور یہ اسکالرشپ جو تھی اس نے مجھے ایکسپوجر میں ہیلپ کیا کہ واقعی آپ کو جو بیسٹ چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں اس میں آپ کیسے اپنے کام کو بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ پاسبلٹی تو ہر ایک چیز کی ہے. یہ سوچیں کہ نہیں ہو سکتا, نہیں بن سکتا, جس طرح بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل آپ نے بات کی کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, بالکل آتا ہے, جتنے بھی ڈیجیٹل کریٹرز ہیں ان کے لیے مسئلہ آتا ہے, لیکن دین اگین آپ سب کے ساتھ ہیں, تو انسٹیڈ آف لائک کرائنگ کہ بھائی مسئلے یہ ہیں, لیٹس فوکس آن کہ مسئلوں کا حل کیا ہے. سو دیٹس واٹ آئی لرن, دیٹ واز دا بیسٹ لرننگ ایٹ دیٹ. بالکل صحیح. اچھا بات صاحب, جب آپ نے ڈیجیٹل ڈیرا شروع کیا سو آبویسلی ہرڈلز بہت زیادہ آتی ہیں. جس علاقے میں شروع کیا کئی دفعہ وہاں پہ لوگوں کو ایکسیپٹینس اور سمجھانے کی بھی بہت ضرورت پیش آتی ہے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, اس چینج کا لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اس کا کچھ نہیں ہے, حالانکہ ایکچولی وہ ٹائم سیونگ ہوتا ہے. آپ کو کیا مشکلات آئیں؟ دیکھیں جو پاکستان کا جو رورل ریجن ہے سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ریجن ہے. جتنے مرضی ہم کلیمز کر لیں, میں آپ کو چھوٹی سی ایک چیز بتاتا ہوں, جو کوڑا ہے ہم شہروں میں نہیں مینیج کر پائے آج تک پراپرلی, تو اب سوچیں دیہات میں ہائیجین کی کیا پرابلم ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پولیو کو ختم کرنا ہے پاکستان سے, ٹھیک ہے, ہم لوگ شہری ورژن دیکھتے ہیں چیزوں کا, ہم دیہاتی ورژن نہیں دیکھتے کہ ان کے ان کی جو سینیٹیشن ہے ساری وہ اوپن ہے. پولیو کی زیادہ پاسبلٹیز وہاں پہ جہاں پہ اوپن سینیٹیشن اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرامز نہیں ہیں. تو ڈیجیٹل ڈیرا کا جو سب سے جو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور ڈیجیٹل ایگریکلچر کا پروگرام ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کا جو سوشل کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان آبادیوں کے اندر ریسائکلنگ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, ان کے لینڈ فلز کو یوٹیلائز کرنا. اس سے ہم لوگ کچھ اور اسٹارٹ اپس کے IVLP کے اور جو المنائے ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ پارٹنر کر کے گاؤں کو پکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ٹاؤنز کی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دیر از اے براڈر کانٹیکسٹ ٹو دا ڈیجیٹل ڈیرا پروگرام. انفارمیشن جب تک ان گاؤں تک نہیں پہنچے گی وہ یہ والا ویژن دیکھ ہی نہیں سکتے. وہاں پہ بچوں کی مائگریشن ہو رہی ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ کہ جب آپ ڈیجیٹل ڈیرا بیسیکلی ایک اپلیکیشن کا نام نہیں ہے, ڈیجیٹل ڈیرا از اے ریئل ڈیرا جو فارمرز کا ڈیرا ہے. ان لوکل کمیونٹیز کے ساتھ ہم بائی ان رہتے ہیں, ان کی ڈیرے کو لے کے ہم اس کو کمپلیٹلی ریویمپ کرتے ہیں, رینوویٹ کرتے ہیں, اس کو رینیوبل انرجی پہ مائکرو گرڈ پہ لے کے جاتے ہیں, اس کو پراپرلی ایئر کنڈیشن سینٹرز ہیں گاؤں کے سینٹر کے اندر, اور ان کے اندر لیٹسٹ ٹیکنالوجی پرووائڈ کی جاتی ہے. وہاں کے لوکل بچوں کو ٹرین کر کے ان سینٹرز کو چلایا جاتا ہے, وہی فارمرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہی اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. تو اٹس اے ویری لوکلائزڈ پروگرام. یہ نہیں کہ شہروں سے وہاں چیزیں جا رہی ہیں, شہر سے صرف میں ہی جاتا ہوں وہاں پہ. تو جب لوکل کمیونٹی یہ دیکھتی ہے کہ جی یہ چیز ہماری اونرشپ ہے, ہمارے گھر میں بنی ہوئی ہے, ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ہم نے آگے بڑھانا ہے, پھر ارد گرد کے جو علاقے ہیں جو اور گاؤں ہیں ان سے لوگ آ کے ہمیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ہماری طرف بھی ڈیرا کے بنائیں. اس وقت آپ نوٹ کر لیں کہ ہمیں باقاعدہ KP خیبر پختونخوا بلایا گیا کہ جی اس کو یہاں پہ ریپلیکیٹ کریں, اور اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ آئی, اسٹیٹ کی ریاست کی سپورٹ آئی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ پیپل آر بلیونگ ان دا ڈیجیٹل ڈیرا پروگرام. اور آپس کی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا, لیکن ہمیں بڑے گلوبلی میڈیا آؤٹلیٹ سے لے کے یہاں پہ جو لوکل ادارے ہیں ان سب نے کہا ہے یہ ایشیا کا بھی پہلا ہے اور شاید یہ دنیا میں اس نیچر کا پہلا پروگرام ہے. تو ہمیں نہیں پتہ تھا, ہم نے تو صرف رورل کنیکٹیوٹی پہ کام کر رہے تھے, رورل کمیونٹیز کی, ریموٹ رورل کمیونٹیز کی. تو اٹ ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے یونیک پروگرام ان اٹ سیلف. تو دس از سم تھنگ پاکستان کے شو بڑا ضروری ہے جناب اس طرح کے چیزوں پہ کام کرنا, بیکاز ہمارا کنسرن جاتا نہیں ہے, کلائمیٹ چینج کے اوپر نہیں جاتا. کلائمیٹ ایشو ہمارا ہے, ہمارا انوائرمنٹ گندا ہو رہا ہے, جس طرح آپ نے چھوٹی سی ایگزامپل دی. شاید ہم فوکس ہی نہیں کر پاتے. سولر انرجی آ گئی ہے, ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں آتا کہ کیا پرابلم ہے, پھر ہم بلوں کو رو رہے ہوتے ہیں. سو دیر لاٹس آف اٹ. اچھا ہمارا کوئی ایسی چیز جو آپ کے مائنڈ میں, بیکاز ہر جرنلسٹ کا ہوتا ہے کہ میں یہ ضرور اچیو کروں, اسپیشلی ایٹ دا پلیٹفارم آف سیفما, کیا سوچا ہے کہ آگے کس ویژن کو لے کے آپ نے چلنا ہے؟ کوئی پرسنل گولز اگر آپ نے سیٹ کیے ہیں تو؟ رائٹ ناؤ جہاں پر میں موجود ہوں یا جس اپرچونٹی کے لیے آئی بین بلیسڈ, مجھے ایک آپ کہہ سکتے ہیں نیشنل لیول پہ آپ لوگوں کو ایڈریس بھی کر سکتے ہو, آپ ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہو. آئی فیل جو دو چیزیں بہت کلوز ٹو مائی ہارٹ ہیں ریسنٹلی, ایک تو یہ کہ ہمارے شہر, ہمارے دیہات, ہمارا ملک خواتین اور بچوں کے لیے سیف ہونا چاہیے. ہماری پالیسیز ایسی ہونی چاہیے, قانون کا امپلیمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ آئے روز جو ہم واقعات سنتے ہیں خواتین کی
حفاظت کے حوالے سے, ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے حوالے سے, سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے. آئی ٹاک اباؤٹ اے لاٹ آن دیز ایشوز اینڈ آئی فیل کہ اس پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اکثر اوقات ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی خواتین کے لیے جگہ سیف نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی 14 اگست کے موقع پہ 2 فارن خواتین کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر کافی رقم پیل ہوئی. سو اس سے پہلے بھی ایسے واقعات آئے, تو اب اس میں ہم جب بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم جگہ سیف نہیں ہے. سو آئی فیل ہے کہ ابھی کے لیے اس بات پہ فوکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی جگہیں, شہر دیہات, وہ آپ کی خواتین, بچیوں اور بچوں کے لیے سیف کیسے بنائے جا سکیں. خالی بیٹھ کر فیس بک کے اوپر یہ بات کر دینا کہ ہمیں غصہ آیا, پالیسی کی لیول کے اوپر آ کر اس پہ بات ہونی چاہیے. سیکنڈلی کلائمیٹ چینج جو دوسرا ہے, اگین ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, میں اپنے پروگرام میں بات کرتی ہوں. ہمارے چھوٹے چھوٹے ایسے اسٹیپس ہیں جو کہ اس پروسیس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. ہم نے اس کو ایکسیلیٹ کر دیا ہے تباہی کے حوالے سے. ہم اس وقت جو ہے ہم وہ تو کام ہی نہیں کرتے, مطلب کام کے اس علاوہ پر بات بھی نہیں کرتے. اچھا, خالی کام کی بات بھی نہیں ہے. مسئلہ سر یہ کہ ابھی اس سال جو ہے پوری دنیا کے اندر آپ کلائمیٹ چینج کی بہت ایکسٹریمز دیکھ رہے ہو. ایکسٹریم ڈراؤٹس ہیں یورپ کی سائڈ پر, ایکسٹریم اربن فلڈنگز جو ہیں آپ کے ادھر ساؤتھ ایشیا کی سائڈ پر آپ کو آ رہے ہیں. آپ کی گلیشیئرس پگھل رہے ہیں, جو انٹارکٹا ہے وہاں پر جو ہے وہ برف بہت تیزی پگھل رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ میں دیکھ رہی تھی, وہاں پر ایسے جو ہیں وہ پودوں کی افزائش دکھائی دے رہی ہے جو کہ پہلے نہیں ہو رہے تھے. سو یہ سب موومنٹ جو ہے بتا رہی ہے کہ جو زمین ہے وہ اپنے ایکسٹریم پر ایکسیلریٹ کر رہی ہے, اور اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. اور اگین وہی بات ہے کہ ایک ہی دنیا میں یہاں سے کہاں جانا ہے. سو یہ وہ ایشوز ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم مطلب جس پلیٹ فارم پہ ہیں, آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, وہاں پر ہم لوگوں کو اگر بالکل گراس روٹ لیول پہ ایجوکیٹ کریں گے, اور ہم ایونچولی اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جی بڑی آرگنائزیشن نے نہیں کیا, بیبی اسٹیپس اپنے گھر سے شروع ہوتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ ٹیکنگ دیٹ. تو دیٹس دا گول کہ لوگوں کو بہت بیبی اسٹیپس کے اوپر جو ایجوکیٹ کیا جا سکے تاکہ سولوشن نکالا جا سکے. مسائل بہت ہوتے ہیں, یہ میں نہیں کہتی نہیں ہوتے, لیکن 2 طرح کا بیہیویئر ہے. ایک مسائل پہ رونا اور دوسرا اس کا حل نکالا. سو آئی چوز دا ادر ون کہ مسائل کا حل نکالنا ضروری ہے. بیسٹ آف لک فار دیٹ, بیکاز ایک نیک ارادہ ہے آپ کا, اور امپورٹنٹ ہے یہ کہ آپ نے ارادہ ایٹ لیسٹ بنایا ہوا ہے اور آپ اس پہ فوکس کر رہی ہیں. ظاہری بات ہے آپ کے پاس بھی بہت ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ہمیں ایسے انڈیویجولس کی ضرورت ہے جو ایٹ لیسٹ سوچ رہے ہیں کلیکٹیو لیول پہ معاشرے کے لیے. بہت شکریہ شاہ پارا آپ کا, بہت شکریہ فوج صاحب آپ کا. سو یہ وہ 2 انڈیویجولز ہیں جناب جو اپنی اپنی ڈومین میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے, اور یہ بالکل ویسے لوگ نہیں ہیں امریکہ پلٹ جو آنکھیں کچھ نہیں کرتے اور ڈرائنگ روم سے بیٹھتے ہیں. سو دے آر ایکچولی ڈوئنگ سم تھنگ فار دا سوسائٹی. سو ان کو ہم خداحافظ کہیں گے, بٹ آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب چلیں گے اپنے سیگمنٹ ہیلتھ اینڈ فٹنس کی جانب. تو جناب, صحت کے حوالے سے بات کرنا ہم اس لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں بیکاز صحت نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے, اور اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور دیکھنے کی جو بصارت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اور ہم اسے اکثر ویلیویبل سمجھتے بھی نہیں ہیں. لیکن ویلیو تب سمجھ میں آتی ہے جب ہمیں آنکھ کا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے جس سے آنکھ کھلنا مشکل ہو جائے, پین ہونا شروع ہو جائے, نظر کمزور ہو جائے, کالا موتیا, سفید موتیا یا بے تحاشا ایسے ایشوز ہیں. جب وہ ہو جائیں پھر ہمیں قدر آتی ہے کہ واقعی یہ نعمت تو ہمارے لیے واقعی بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم ریئلائز نہیں کرتے. تو خیر, اسی حوالے سے آئی ہیلتھ کے حوالے سے اسپیشلی بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر علی زین العابدین صاحب. یہ آئی اسپیشلسٹ ہیں, چیف کنسلٹنٹ ہیں علی ریٹنا آئی کلینک کے, اسسٹنٹ پروفیسر آف آپتھمالوجی ہیں, اور ہیڈ آف ڈائگنوسٹک ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہاسپٹل لاہور میں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ کچھ جادو بھی کرتے ہیں. اب جادو یہ ہے کہ میں پڑھ رہی تھی کہ یہ آپ کی زندگی کو, جن کی نظر کمزور ہے انہیں 10 سیکنڈ کے اندر گلاسز فری لائف کا تحفہ, یعنی کہ اینک بالکل ختم کر دیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں یہ نہیں سے جانتے. ویلکم ٹو دا شو. Thank you very much for So inviting me. ایکچولی مجھے تو یہ جادو ہی لگتا ہے. سو یہ گلاسز فری لائف ان 10 seconds, how is possible? I tell you one thing. جو بھی چیز نیچر کے پاس ہے جو کہ نیچرل ہے, اب بیبی از بورن وداؤٹ گلاسز, رائٹ. آپ نے ساری دنیا ہر چیز بغیر اینک کے دیکھنی ہے. اب گلاسز فری کرنے کے لیے وی ہیو اے گیجٹ. ایک آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہے جسے ہم اپنی زبان میں ایگزائمر لیزر کہتے ہیں. اس سے آپ کو ایک خاص قسم کی شعاؤں کے ساتھ آنکھ کے باہر والے حصے کو بغیر ہاتھ لگائے 100% ایکوریسی اور پریسیجن کے ساتھ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسا اس کو کریو کر دیتے ہیں کہ اس کا جو نمبر ہے وہ 0 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں اس لیے یہ بات سب کو یہ بتاتا ہوں کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, اٹ ٹیکس اونلی 10 seconds.
not minute even, we are talking more than a minute now, तो it takes only 10 seconds. उसमें we are working एक ख़ास जो तरीक़ाकार ये होता है कि पेशेंट को ख़ास एक एवेल्यूएशन की जाती है कि इस पेशेंट की क्या आँख ही वाकई इस मकसद के लिए और इस पर्पस के लिए 100% फिट है और उसकी थिकनेस और उसकी जो चौड़ाई है वो ठीक है. उसके बाद ख़ास किस्म के ड्रॉप्स सिर्फ डालते हैं और पेशेंट सामने लाइट में देखता है एंड आई से यस स्टार्ट प्लीज़ and then you are end and it takes 10 seconds and your glass is free. ओके, अब ये हो गया, बट अब सवाल ये है किस किस एज ग्रुप के लिए ये वैलिड है? देखिए इट स्टार्ट, देखें एक तो है कि एक बच्ची आती है 18 साल 17 साल, 17 से 18 साल से लेके टिल 60 साल 65 साल तक हर बंदे का ये हो सकता है. दूसरा एक ग्रुप है जो बच्चे छोटे, बहुत सारे वालिदैन आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी बच्चे की एक आंख कमज़ोर है जिसे हम लेज़ी आई कहते हैं, ठीक है जी. वो किसी भी एज ग्रुप के अंदर, दोबारा दिस इज़ अ पब्लिक मैसेज, जिस बच्चे की आंख एक आंख वालिदैन आए और एक आंख का नंबर दूसरी आंख से 3 या 4 नंबर से ज़्यादा मुख्तलिफ या फ़र्क है, तो उसका किसी स्टेज पे, किसी एज पे, किसी स्टाइल उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आंख हमारी हमेशा के लिए वीक हो जाएगी. वो 18 साल का 19 साल का 21 साल का होगा तो वो कहेंगे जी ये तो मेरी आंख काम ही नहीं करती, और बाद में वो टेढ़ी हो जाती है, बाहर चली जाती है आंख, ठीक है, उसको स्क्विंट भी डेवलप हो जाता है. तो उस एज ग्रुप को तो लाजमी एड्रेस करना है, ठीक है, ताकि हम उसको प्रिवेंट कर लेंगे, उसको बचा लेंगे हमेशा से ख़राब होने से. एक बात. दूसरे नंबर के ऊपर वो बच्चियाँ जिनकी 18 साल के बाद एज है, ठीक है, 18 से लेके और उनकी दोनों आँखें कमज़ोर हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, दोबारा उसमें नंबर उतर सकते हैं. मैंने 21 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, आई मीन कैन यू इमेजिन 24 नंबर, ये जो 1-2 नंबर होते हैं ना, देयर आर पेशेंट्स पैथोलॉजिकल माइपिया के जिनके 21 नंबर होता है, 22 नंबर होता है, 18 नंबर होता है, उनके ग्लासेस भी उतर सकते हैं, उतारे थे. 19 नंबर, बेशुमार पेशेंट्स हैं. अब तरीक़ाकार डिफरेंट हो जाएगा. उनको हम बजाय ये कि बाहर की सरफेस को ट्रीट करने के, हम आँख के अंदर जाके ट्रीट करते हैं और उससे पहले उनकी आँख के जो रेटिना है, पर्दा है, उसको मजबूती फराहम कर देते हैं, तो उसके साथ कोई भी नंबर हो वो उतर सकता है. दूसरा चैलेंजिंग केसेस होते हैं कैटोकोनस के. कैटोकोनस एक बीमारी है जिसमें आँख के बाहर वाला हिस्सा प्रोग्रेसिवली ख़राब होना शुरू होता है. एक बच्चा आता है जिसने 18 साल 15 साल की उम्र तक कभी ऐनक नहीं लगाई, 15 साल के बाद उनकी आँख कमज़ोर होना शुरू होगी, एक ख़ास जाविये पे सिलेंडर आना शुरू हो गया. वो पहले 1 से शुरू होता है, फिर 2 होता है, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 10 तक भी चला जाता है. और फिर डॉक्टर साहब रूटीन में क्या कह देते हैं कि जी इसकी आंख ज़ाया हो चुकी है, ये नई आंख लगेगी, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होगा. ट्रांसप्लांट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट अब आप ऐसे पेशेंट्स को कैसे बचा सकते हैं? ऐसे पेशेंट्स को आप CXL एक ख़ास किस्म का ट्रीटमेंट है जिसमें आप उसकी आंख की प्रोग्रेशन को रोकते हैं और टॉरिक करेक्शन आंख के अंदर, टॉरिक आयोल्स आप उसकी आंख पे लगा के वो नंबर भी आप उतार सकते हैं. तो कैटोकोनस वाले मरीज़ जिनको सारी उम्र यही कहा जाता है कि जिनकी ऐनक नहीं उतर सकती, उनकी ऐनक भी उतारी जा सकती है CXL का प्रोसीजर करने के बाद, ख़ास किस्म की टॉरिक करेक्शन देके. टॉरिक से ये एक टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन ये पब्लिक मैसेज है कि पीपल शुड नो कि एक ऐसा इलाज है जिसके साथ उन आँख के जाविये वाले नंबर जो बहुत हाई जाविये वाले नंबर होते हैं, 10 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, उनको भी लेज़र नहीं, वो भी लेज़र ही होती है लेकिन आँख के अंदर जाके, ठीक है, सो सेफ़ होता है. उससे उनकी जो बाहर वाला कैटोकोनस वाला डिजीज़ पार्ट है वो बच जाता है, ठीक है. सो ये है, ये बड़ी टेक्निकल और बड़े हार्ड कोड किस्म के पेशेंट्स होते हैं जिनको तकरीबन ना हो चुका होता है. मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस में टॉरिक डालना, कैलकुलेट करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर टॉरिक करेक्शन अरेंज करना. ये जो सर आप 10 सेकंड्स में जो लाइफ सेविंग आप हेल्प करते हैं एडल्ट्स की, बच्चों की, इवन एल्डर्स की भी आपने बताया इन सम सॉर्ट हो सकती है, ये आपके पास ही सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है टेक्नोलॉजी? ये मशीन जो है इसमें ये 2000 के अंदर हो चुकी थी. 2000 ऑनवर्ड इसमें डिफरेंट वर्जन्स आते रहे. अब मेरी बात समझ, देखिए एक चीज़ है एग्जाइमर लेज़र दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड, ठीक है, पाकिस्तान में 2000 में आ चुकी थी. बिल्कुल ठीक. 2000 में इसके अंदर मोडेलिटीज़ डिफरेंट थी. जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ 2 एंगल पे काम करती थी, 1 मिनट लेती थी. 2 एक्सेस से मुराद X एंड Y पे, आंख हिलेगी तो वो रुक जाएगी. अब ये जो हमारे पास वर्जन है दैट वर्क्स इन 6 जोन, मतलब 6 एक्सेस के ऊपर इट विल वर्क. यानी कि चांसेस ऑफ, यानी कि आंख नीचे जाती है, रोटेट होती है, दाएं बाएं होती, किसी तरह भी जाके दे विल हैव अ सेंसर्स, दे विल डिटेक्ट द मूवमेंट, एंड सो द चांसेस और उसकी जो एक्यूरेसी वो
2000 سے اب میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہوا ہے, اس کی اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو دس از دا موڈیلٹی, دس از دا لیٹسٹ موڈیلٹی. اس لیے میں اس کو پروموٹ ایک طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ یہ جو ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جی اینک ٹھیک ہے, اینک ٹھیک ہے, نو, یہ اس وقت کا کنسیپٹ تھا جب آر کے ہوتی تھی. آر کے سے مراد یہ کہ خاص قسم کی سرجری جو 1980 میں, 70 میں, 90 میں, 2000 تک وہ ہوتی رہی, اس میں کٹ لگا کے آنکھ کو ٹھیک کیا جاتا تھا. تو وہ چیز اور اس میں اب بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ کاسٹلی کتنا ہے یہ ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں جو کاسٹ فیکٹر ہے وہ ایک خاص مطلب ہے, اس میں ایک بہت کم قیمت والا بھی ہے اور پھر اس میں کچھ ایکسپینسو پروسیجرز بھی ہیں. تو یہ جو ایکسپینسو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ, وہ ایلڈرلی پیشنٹس کے لیے ہوتے ہیں, مجھے جو ایگزیکٹو ایج 40 کے بعد, 45 50 کے بعد, جو دور نزدیک دونوں کی آنکھیں اتارنا چاہتے ہیں ان کے لیے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن باقی جو ایک میسز کے لیے, پوری عوام کے لیے, تو دے آر چیپ, دے آر ناٹ دیٹ ویری کاسٹلی, جو بیسک پروسیجر ہوتے ہیں. صحیح. اچھا کچھ اویئرنیس تو آپ نے دے دی, لیکن بچوں کے حوالے سے یا پھر بڑوں کے حوالے سے ایسے کون سے آپ سمجھتے ہیں آنکھوں کے امراض ہیں جس پہ اویئرنیس نہیں ہے اور معاملات بہت خراب ہونے کے بعد وہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں سب سے بڑی بات جو بچوں کی آنکھ کی نظر, یہ ایک پبلک میسج ہے کہ جو بچہ چھوٹا اگر آپ کا گھر میں ٹی وی قریب جا کے دیکھتا ہے, ٹی وی کی اسکرین کے بالکل ساتھ کھڑا ہو کے دیکھتا ہے, تو یہ ایک انڈائریکٹ کلو ہے کہ بچے کی نظر کمزور ہے. دوسرے نمبر پہ وہ بچہ جس کی آنکھیں ٹیڑھی ہونا شروع, اس کا بیلنس آؤٹ ہونا شروع ہو گیا, تو یہ ایک دوسرا کلو ہے کہ اس کی نظر کمزور ہے. سو پبلک میسج 2, اگر بچہ قریب جاتا ہے تو اس کو, اور اس کی اگر آنکھ ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ بچوں کے حساب سے, ٹھیک ہے, جو بڑے ہوتے ہیں ان کو خود اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو چیزیں دور کی نظر آنا کم ہو گئی ہیں. اور تیسرا کالا موتیا ایک کنڈیشن ہے, اس میں اٹس اے ویری ہیوج ٹاپک, میں آئی ول ڈیفینیٹلی کم اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر, بٹ ایک میں پبلک میسج دے دیتا ہوں کہ کالے موتیے میں جن کے والدین, والد والدہ میں سے کوئی آنکھ یا خاندان میں بلڈ ریلیٹیوز میں کسی ایک کی نظر ضائع ہو چکی ہو یا ختم ہو گئی ہو, ان کو اپنی اسکریننگ لازمی کرانی چاہیے, بیکاز وہ جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتا ہے. مطلب آپ کے خاندان میں کسی ایک, آپ کی خالہ یا آپ کی دادی یا آپ کی دادا یا آپ کی ماموں یا ممانی, دو who are their close blood relatives, blood line سے آپ کے آ رہے ہیں, تو ان میں سے اگر کسی ایک کی نظر ختم ہو گئی ہے تو اس کو, اس فیملی ممبر کو اپنے بچوں اور اپنے آپ کو لازمی اس چیز سے اسکرین کروانا بڑا ضروری ہوتا ہے, بیکاز وہ ایک سائلنٹ کلر ہے, درد نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, پیشنٹ کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ آتا ہے وہ 6 ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے سے نس 99.9% تک ختم ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو اٹس اے ویری ہیوج ٹاپک, وی ول ڈسکس اینڈ کور اینڈ ٹیل ہاؤ وی کین ایکچولی, مطلب میں آپ کو بتاؤں گا ایک الگ سیٹنگ میں کہ کس طرح اس کو ہم ریورٹ اور اس طرح بچا سکتے ہیں. بٹ یہ ایک پبلک میسج ہے کہ اس کے لیے بھی انسان اس کو, میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اویئر اس بات پہ بھی کریں کہ وہ بچے جو بائے پیدائش, ایک تو وہ ہیں جن کی بصارت پیچھے سے کم ہے, جیسے کہتے ہیں روشنی کم ہے ان کی آنکھوں میں, کچھ ایسے ہیں جن کے آئی بالز یوں موو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے آنکھوں میں بچے ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہ جو بچہ پیدائش سے شروع کرتے ہیں بات, 1200 گرام سے کم بچہ جو بھی پیدا ہوگا اور آکسیجن ٹینک میں رہے گا, اس کو آر او پی ہو سکتی ہے. تو آر او پی اسکریننگ از ویری امپورٹنٹ. آر او پی ایک پوٹینشیل کنڈیشن ہے جس میں بچے کی نظر ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سو وہ تمام بچے جن کی پیدائش 1200 گرام سے کم اور وہ آکسیجن ٹینٹ پہ رہتے ہیں, ان کا پردے کا ایگزامینیشن بہت لازمی ہے, بہت زیادہ لازمی ہے, ایک بات. دوسرے نمبر کے اوپر وہ تمام بچے جو پیدائشی طور کے اوپر اگر سپوز آر او پی سے کلیئر ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھ سٹیبل نہیں ہوتی, اس کا مطلب ہے کہ ان کی آنکھ کا پردہ پیچھے سے بہت زیادہ کمزور ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ اسی وقت شروع, اس میں گلاسز یا ان کی فکسیشن کو بہتر کرنے کے لیے ایک بڑا موٹا سا چشمہ یا کانٹیکٹ لینزز بچپن میں ہی دے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی آنکھ کی فکسیشن, جب آنکھ ہلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکسیٹ نہیں کر رہی, فکسیٹ سے مراد ہے وہ دیکھ نہیں پا رہی, جب وہ دیکھے گی نہیں تو وہ تلاش کرے گی کہیں سے اس کو روشنی آئے. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس بچے کی ایک یہ انڈائریکٹ کلو ہے کہ اس کا پردہ اور اس کی نظر کمزور ہے, اس کو میکسیمم پاور آف ریفریکشن اور میکسیمم پاور آف لائٹ آنکھ کے اندر جانی چاہیے, یا اس کا جو موتیا یا اس کا جو پردہ. تو ٹریٹیبل کازز 100% ان کو 100% کریکٹ کر کے اسی وقت بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور جو انٹریٹیبل کازز, so called untreatable causes, we are working over it. We were going to have a very big function, big program over this thing, the stem cell therapy, there is اس کا بھی الگ ٹریٹمنٹ موڈیلٹی. لیکن جو کنونشنل تھراپی ہے جس میں آپ اینک یا کوئی ایسی چیز دے کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اس کو آپ کو لازمی
फोर प्ले करना चाहिए। बिल्कुल सही। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिस पे सर्जन अक्सर कहते हैं कि किसी खास उम्र में जाके वो ऑपरेट हो सकती है। देखिए जो बच्चों की जिस तरह एनक या इस तरह जो पैदाइशी मोतिया वो तो किसी स्टेज पे भी हो सकता है। पैदाइशी मोतिया तो पैदा होते सारी, आप 1-2 दिन का बच्चा भी हो तो उसको ऑपरेट करना है। जो पैदाइशी मोतिया है उसका लेंस डालने का थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, उसमें मोडालिटीज़ हैं, मतलब मेरी उसमें जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, मेरा जो है वो, और उसमें कुछ कंसेंसस भी हैं और कुछ कंसेंसस नहीं, वो ग्रे एरियाज हैं, ठीक है। उसमें कुछ कहते हैं करवा लें, कुछ कहते हैं नहीं, बट इवेंचुअली इट इज़ बेनिफिटेड। उसके अगेंस्ट फिर वो आप बताते हैं कि जी ये ट्रीटमेंट कर लें आप, उसका कॉन्टैक्ट टेम्प्रेरी कॉन्टैक्टिंग ग्लासेस लगा लें आप। तो बाकी ये है कि बच्चों की जो ख़ास ट्रीटमेंट, जो ख़ास एज, वो उर्फ़ आम में अगर दोनों आंखें कमज़ोर हैं ऐनक के लिए तो 18 साल 17 साल ये एक लिमिट है जिस पे आप उनकी ऐनक उतारना आपको चाहिए। या अगर आपका एक रजिस्टर्ड पेशेंट है 13 साल से आप उसको देख रहे हैं तो 16 साल कभी भी 16 साल के एंड 17 में होता है तो आप उसको कर सकते हैं। सही। एक रिफ्रैक्टिव एरर होता है जो प्रोग्रेस करता है, वो उसके हवाले से ज़रा बताइएगा। रिफ्रैक्टिव एरर से मुराद यही है कि ऐनक का नंबर, ऐनक का नंबर जो माइनस आधे से शुरू होकर 21, 22, 23, 24 तक जाता है, तो वो ऐनक का नंबर अगर एक ख़ास बच्चा छोटा है और उसको आप स्मॉल स्क्रीन कंप्यूटर या इस तरह की चीज़ें पकड़ा देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि वो बढ़ेगा और वो बढ़ता चला जाएगा। उसको रोकने के लिए या उसको समझाने के लिए तो ये उसको बड़ी स्क्रीन पे ले जाएं, ठीक है, और उसका रेगुलर चेकअप करवाएं, ठीक है, और दूसरा उसको प्यार से समझाएं कि इसका टाइम कम कर दे। तो नहीं समझते आजकल। हाँ ये मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा मुझे बताइएगा, ये कुछ ऐसे अमराज होते हैं जिस तरह आपने काले मोतिया का जिक्र किया, साइलेंट किलर है, पता भी नहीं चलता, बट एक्चुअली बड़ों के अंदर भी स्पेसिफिकली कौन से ऐसे आई इश्यूज़ हैं जिसके कुछ सिम्टम्स हों आपको, और वो क्या हैं तो आपको ज़रा अलार्म होना चाहिए? मेरी बात सुनिए, आँख का काम क्या है? देखना, दैट्स इट। हमारा जो वी हैव गॉट आवर फील्ड इज सो ब्यूटीफुल, seeing is believing. You can see you are fine. If you can't see, then you are in trouble. So seeing is believing. You are able to see. अगर आपको नज़र आता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है आप ठीक हैं, ठीक है। तो आपकी नज़र वो आपकी एक सबसे बड़ी इंडिकेटर है। The moment you feel that your vision is getting blurred, you have to come, ठीक है। पेरेंट्स में या फैमिली में कोई जीन रन कर रहा है तो you have to come, ठीक है। कज़नल मैरिज, जो सारे बच्चे कज़न मैरिज में आते हैं, they have got so many कॉम्प्लिकेशंस, जिस तरह हाई माइपिया, ऐनक का नंबर आना, ये ऐनक का नंबर 90 और अंधराता और ये सारी चीज़ें वो है जो बच्चों को पैदाइशी तौर पर कज़न मैरिज के अगेंस्ट ये चीज़ें आती हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ आई मीन जो बड़ा कॉमन हमें मिलता है। तो इस चीज़ों को हम ऑब्वियसली कज़न मैरिज के अंदर पेरेंट्स को भी हम पहले से काउंसल कर देते हैं कि इसका बच्चे का नंबर आएगा ही आएगा। दोनों माँ बाप ने ऐनक लगाई हुई है, अगर वो लेज़र करवा भी रहे हैं तो बच्चे को ऐनक जाएगी जाएगी, उसको भी ट्रीट करना होगा हर सर्टेन स्टेज के ऊपर। नस्ल दर नस्ल ऐनक चलती है। अच्छा मुझे ये हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी लोग, मुझे कई पेरेंट्स ऐसे नज़र आते हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, ऐनक ही लगाए, हमने लेज़र नहीं कराया। बहुत अच्छी बात की आपने। देखो मेरी बात सुनो, आप बैसाखियों के साथ चलना पसंद करोगे कि एक आम बंदे के साथ चलना शुरू करोगे? आपकी टांग में एक फ्रैक्चर हो गया है तो आप बैसाखियाँ लेके चलोगे, चल तो लोगे, चलोगे कि नहीं चलोगे? ये उस ज़माने की बातें थी जब टांग टूट गई, जो है जो इंटरलॉकिंग नेल्स नहीं थे, एक्सटर्नल फिक्सेटर नहीं थे, इलाज ही नहीं होता था। टांग टूट गई, टांग गलत जुड़ गई, टांग टेढ़ी है, अब सारी उम्र के लिए वो टांग टेढ़ी है, तो आप बैसाखियों के साथ चलोगे? मायोपिक जीन एक बीमारी है, रिफ्रैक्टिव एरर बीमारी है। अगर एक बीमारी को आप ऐनक लगा रहे हैं तो वो बीमारी को आप ठीक नहीं कर रहे, आप पैनाडोल की गोली खा रहे हैं बुखार के लिए, स्टोरी ज़ीरो। तो व्हाट वी आर ऑफरिंग इज कि वी आर गिविंग द solution to the myopic stigmatism or myopic error. So in a safe range, if you are treating it, so that is the treatment. So we are giving you a solution. ठीक है? तो ये बात जो है ना, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग विच यू हैव टू परसीव कि जी ऐनक, यही तो कंसेप्ट चेंज करना है, यही तो कंसेप्ट इस वक्त ओल्ड एज जो 70s 80s से चला आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, बिकॉज आप गैटविड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो हॉस्पिटल के साथ भी जुड़े हुए हैं, सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मेयो हॉस्पिटल, तो जिन फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं ऑब्वियसली प्राइवेट में तो होंगी, बट इस हॉस्पिटल में भी मौजूद हैं? देखिए मेरी बात सुने, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम सारी की सारी लाइफ, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, कुछ ड्रग्स होती हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, या कुछ ऐसे प्रोसीजर एसेंशियल प्रोसीजर्स होती हैं। ये जो प्रोसीजर्स हैं दे आर कॉल्ड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, ठीक है? कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आर डिफरेंट, एसेंशियल सर्विसेज आर डिफरेंट।
हम वहाँ पे तकरीबन सारे वो केसेस करते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से ना कर दी जाती है, जो इनऑपरेबल होते हैं या बहुत मुश्किल होते हैं ऑपरेट करना, वो वहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ा काम कर रही है इस लिहाज से उस सपोर्ट और सरपरस्ती करने की, दे हैव गिवन अस द प्लेटफॉर्म वेयर वी परफॉर्म। ये सारे प्रोसीजर्स हैं, वो जो हार्ड कोर प्रोसीजर्स होते हैं, दे आर डन फ्री ऑफ कॉस्ट। बट ये जो प्रोसीजर्स हैं जिसमें ग्लासेस ऑफ हो रहे हैं या रिफ्रैक्टिव करेक्शंस हो रही हैं, दीज फैसिलिटीज़ आर नॉट द कॉस्मेटिक फैसिलिटीज़, दीज आर नॉट बीन प्रोवाइडेड। ये हमें इसी तरह ही प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ मैं आपको बताया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से जो आवाम और जो उसको बहुत बेहतरीन तरीके के साथ केटर कर रही है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो नॉन अफोर्डिंग और जो नहीं करवा सकते, तो उन सारे बेशुमार दुनिया की जो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरीज होती हैं। ठीक है, उनकी भी मोतिये के ऑपरेशन होते हैं, काले मोती के ऑपरेशन होते हैं, पर्दे के ऑपरेशन होते हैं, पर्दे के इंजेक्शन लगते हैं, पर्दे की लेजर्स होती हैं। ये बहुत सारा एक बहुत ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो को कैटर किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये प्रोसीजर्स हैं, कॉस्मेटिक हैं, ग्लासेस ऑफ करना है या प्रीमियम आईओज हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, दे कम फ्रॉम अमेरिका, दे कम फ्रॉम यूके, दे कम फ्रॉम यूरोप, एंड आई मीन देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जो आपको इंटरनेशनल आपको मिलता है रेफरल। सो ऑब्वियसली दे वांट प्रीमियम आईओज। वो अब जो गवर्नमेंट है वो एक ख़ास हद तक, क्योंकि उसने मैसेज को कवर करना है ना, ये मतलब लाहौर की 2 करोड़ आबादी अगर सपोज वो सारी की सारी आए तो उसको वो कवर करेगी, वो ना नहीं करेंगे हम किसी को। लेकिन हमारे पास जो वो चंक आता है जो प्रीमियम कहता है कि जी हमें जो अमेरिका में अभी चीज़ लॉन्च हुई हो आप हमें करके दें, बारी आ जाती है, बट कब आती है ये एक सवाल होता है। Yes, this is another बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, समझना चाहिए कि जब पूरे पंजाब से लोग अक्सर, क्योंकि अक्सर हमारा कुछ माइंडसेट ऐसा है कि अगर आपके पास भी कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या THQ हॉस्पिटल्स होंगे तो आप नहीं जाएंगे, आपने जाना फिर इन्हीं बड़े अस्पतालों में, जिसकी वजह से इनमें प्रेशर बढ़ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ब्लेम करना आसान है बट इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप अगर पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर अपने करीबी अस्पतालों में चले जाएँ, वो भी गवर्नमेंट की हैं, लेकिन हम जाते ही नहीं है, हमारा रवैया किस किस्म का बना हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली ज़ैन साहब आपका, और इंडीड अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन विद हिम। हम कोशिश करेंगे फिर से इन्हें बुलाएं और इसी इशूज़ पर बात करें, बिकॉज़ जहालत जो है मामलात से, यानी जैसे हम इग्नोरेंस कहते हैं कुछ मामलात से, वो कई दफ़ा हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती हैं और अपने इश्यूज़ हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। सो अवेयरनेस होनी चाहिए, सेहत के हवाले से भी होनी चाहिए और मामलात पर भी होनी चाहिए। और हमसे कनेक्टेड रहिए व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए और इंस्टा के ज़रिए, एंड कीप शेयरिंग अस विद गुड थिंग्स। और उन चीज़ों का भी ज़रूर बताइए जो कि डिस्कवर होना बाकी हैं। हमें आपका इंतज़ार रहेगा फीडबैक का भी। मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए और खुश रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।